अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मूथ स्क्रिप्ट नॉवेल्स। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का ये नावल है, ये भी एक कंप्लीट नावल है, एक शॉर्ट सा नावल है। इस नावल का नाम है द आइस किंग और इसकी जो राइटर है वो है सुमैया बलोच। ठीक है, और आज इसको देखते हैं कि ये कैसा होगा। ठीक है, होप सो कि भी अच्छा हो। मैं नहीं पढ़ा हुआ बट ना मुझे ये ना उस पर टिकटॉक में मैं ऐसे ऊपर स्क्रॉल कर रही थी ना, तो वहाँ पे कुछ डायलॉग्स थे, तो वहाँ पे मैंने देखा था इसका कमेंट्स में नाम क्या है, तो मैंने कहा चलो इसको पढ़ती हूँ। ठीक है, मैं ऐसे ही नॉवेल्स पढ़ती होती हूँ। चलो देखते हैं। प्रिंस, क्यों किया तुमने ऐसा? एक शख्स निहायत ही खूबसूरत मूरत के सामने खड़ा इसे छू कर जैसे इस मूरत के अंदर एहसास से आरी वजूद को महसूस करने लगा हो, मगर वो एहसास से आरी वजूद इसे महसूस कर सकती थी, देख नहीं सकती थी, मगर इसे छू नहीं सकती थी। इसे इस चीज़ का अंदाज़ा होता तो वो कभी भी इस शख्स से जिद ना करती, इस चीज़ के लिए जो कि इस शख्स के साथ साथ इसके लिए भी नुकसान का बायस बन चुका था। प्रिंस, ये दूरी तुमने ही कायम की है, तो अब ये आंसू क्यों? इस मूरत की आंखों से सील रवां बहते देखकर वो कहने लगा, जो कि इस मूरत की आंखों से बहकर फिर से बर्फ की शक्ल इख्तियार करने लगे थे। शीशे से टकराते बारिश के पानियों को कब से वो देख रही थी, जैसे इन बूंदों में वो किसी को ढूंढ रही हो। तभी वो ब्रश हाथ में पकड़े कैनवस तक आई। जब भी इससे वो शख्स शिद्दत से याद आता तो वो ब्रश के लेकर ऐसे ही रंगों से खेलती थी, अपने एहसास इन रंगों में भर देती थी। ब्रश को थोड़ी पर टिकाए वो बगौर रंगों से भरी तस्वीर को मोहब्बत से देखने लगी। न जाने ये तस्वीर कब मुकम्मल होकर इसके सामने जीता जागता खड़ा होगा, न जाने कब। वो जब भी इस तस्वीर को देखती तो वो कितनी देर तक इस तस्वीर को अपने आंखों के जरिए दिल में उतार लेती थी। मॉम, डैड, वेयर आर यू? घर के चारों कोनों से ये आवाज़ गूंजने लगी। ये आवाज़ इस महल नुमा घर की इकलौती शहजादी की थी, जो कब से इधर उधर अपने मॉम और डैड को ढूंढ रही थी, लेकिन वो इसे कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। आखिर थक हार कर वो सामने पड़े एक सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गई। ये जाने बगैर के मुलाजमा कब से इसके पीछे बुलाई फिर रही थी। इसके बैठते ही इसके सामने मैंगो शेक पेश करते हुए कहने लगी, बीबी जी, आपकी मनपसंद मैंगो शेक। चीनी? वो जो मुड़कर जाने ही वाली थी कि इसकी पुकार पर एक बार फिर रुक कर इसकी जानिब मुड़ी, ना समझी से देखने लगी, जो जल्दी जल्दी शेक पी रही थी। अच्छा सॉरी, चीनी नहीं है, जैनी है। चीनी। जैनी, मॉम डैड कहाँ है? नहीं दिखाई दे रहे वो दोनों। इसने जैनी की जानिब देखते हुए कहा, मैम, मिस्टर जोसेफ ने एक पार्टी अरेंज की है मैडम और सर के लिए, इसलिए वो वहां गए हैं। जैनी ने अदब से सर झुकाए हुए इसे कहा, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। इसने जैनी को वहां से जाने की इजाजत दी और खुद कुछ सोचते हुए बाहर की जानिब बढ़ गई। जैनी, स्वीटी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। इजाबेला ने खाने की मेज पर इसे ना पाकर जैनी से इस्तफसार किया। जैनी ने एक छोटी सी कार्ड इनकी जानिब बढ़ाया। मिस इजाबेल, मैं इस लाइफ स्टाइल से तंग आ चुकी हूँ, बेजार हो चुकी हूँ आपकी रोक टोक से। आए दिन आपके ये ना करो, वो ना करो, ये सही नहीं है, लोग क्या कहेंगे, ये हमारे स्टैंडर्ड के खिलाफ है। इसलिए मैं मिस इजाबेला तुम्हारी इस रोक टोक से बहुत दूर जा रही हूँ, जहां मैं होंगी और मेरे ख्वाब। इजाबेला के हाथों से वो कार्ड फिसल कर नीचे गिर गई थी। वही हुआ जिसका इजाबेला को डर था। सर, आज फाइनली आपकी इस मुल्क में इस ड्रामे सीरियल की शूटिंग का आखिरी दिन था, तो आपने इस मुल्क में आकर सबसे ज्यादा क्या महसूस किया है? अभी वो इस ड्रामे की शूटिंग से फारिग हुआ ही था कि बहुत सारे सहाफ़ी इसका रास्ता रोक कर इससे मुख्तलिफ सवाल पूछने लगे। वो निहायत बेजारी से इनके सवालों के जवाब देने लगा। मैं जहां भी जाता हूं तो मुझे वैसा ही महसूस होता है जो मुझे अपने मुल्क में महसूस होता है। ये नई बात नहीं है। तमस्खुराना अंदाज में सहाफ़ी के सवालों का जवाब देते हुए इस शख्स ने अपने सेक्रेटरी को इशारा किया। सेक्रेटरी ने इसके इशारे को समझकर गार्ड्स की जानिब कुछ इशारा किया तो सभी गार्ड्स इसकी जानिब बढ़कर गोल दायरे में खड़े होकर इसे सहाफ़ियों के बीच में से निकालने लगे। वो ऐसा ही था, मगरूर, अपने आप से मोहब्बत करने वाला और दूसरों को दुखी देखकर खुशी महसूस करने वाला, किस्मत को न मानने वाला और इंतहा का खुद सर गुस्सीला मिजाज का इंसान, जो कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि इसकी चीज़ों को कोई और हाथ लगाए, और इसके इसी मिजाज की वजह से इस फील्ड में इसे मगरूर माना जाता था और इसके
اسی عادت کی وجہ سے ہر کوئی اس سے دوری ہی قائم کرنے میں خود کو اس سے محفوظ خیال کرتا تھا۔ یار کون ہے یہ شخص؟ اس نے مبہوس ہو کر میگزین کے پہلے کور پر اس سرد برف جیسے نیلی آنکھوں والے نوجوان کی تصویر کو دیکھ کر پاس بیٹھے اپنے دوست سے پوچھا، کیا تمہیں اس انسان کا نہیں پتا ہے؟ اس کے دوست نے چلاتے ہوئے کہا، پتا تو ہے مجھے کہ یہ کون ہے۔ اس نے مزے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب تمہیں پتا تھا تو پھر کیوں پوچھ رہی ہو تم مجھ سے؟ اب کہ اس کی دوست نے حیرت سے پوچھا، وہ اس لیے کہ 3 سالوں سے اس شخص نے مجھے خوابوں میں بڑا ستایا تھا۔ اس نے تصویر پر نظر جمائے ہوئے کہا، سچ میں یار یہ وہی شخص ہے جس کی تم نے بغیر دیکھے پینٹنگ بنائی تھی؟ اس کی دوست نے حیرت سے چلاتے ہوئے اس سے پوچھا، ہاں یار یہ شخص وہی ہے، میرے خوابوں کا شہزادہ۔ وہ چہکتے ہوئے بولی، وہی مغرور لمبی ناک، وہی مسکراتے ہوئے ہونٹ، لیکن اس اسٹائلش گلاسز نے سارا کام بگاڑ دیا ہے۔ اس شخص کی آنکھوں میں خوبصورت گلاسز کو دیکھ کر اس نے اپنی دوست کو جانب دیکھ کر کہا، یہ گلاسز کبھی بھی نہیں اترے گا اس کی آنکھوں سے۔ اس کی دوست نے اس شخص کے بارے میں اسے اور معلومات فراہم کی تو اس نے حیرت سے اس شخص کی تصویر کی جانب دیکھا۔ وہ کیوں یار؟ اس نے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ آج تک پرنس کی آنکھیں کسی نے نہیں دیکھی، جبکہ یہ کہ پرنس کی آنکھیں کس رنگ کی ہیں یہ بھی کسی کو معلوم نہیں۔ اس کی دوست نے کہا، لیکن اب پتہ چل جائے گا کہ اس کی آنکھیں کس رنگ کی ہیں۔ اس نے پرسوچ انداز میں کہا، وہ کیسے یار؟ اسی کی دوست نے پوچھا تو اس نے اپنا سارا پلان اسے بتایا اور اس کی دوست شوق کے عالم میں اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ویسے مزے کیا ہے؟ دیکھتے ہیں، ابھی دیکھنا پڑا۔ فریحہ، میں نے اصل میں یہاں کچھ عجیب و غریب مخلوق دیکھی ہے۔ یہ منظر ایک بہت ہی بڑے جنگل کا تھا، ہر طرف جنگلی جانوروں کو رونے کی چلانے کی اور ہر طرف عجیب و غریب شکل کے درخت ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے، اور یہ ڈراؤنی جگہ کا انتخاب اور کون کر سکتی تھی؟ ہماری الینا ہی کر سکتی تھی۔ اسے ایسے ہی خوفناک پراسرار جگہوں کا گریز تھا۔ کہاں یار تم نے عجیب و غریب مخلوق دیکھی ہے؟ فریحہ ایکسائٹڈ سی انداز میں ماریانا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ یار یہاں میرے خوف سے جان جا رہی ہے اور تم مزے سے پوچھ رہی ہو کہ ماریانا نے جل کر اس سے کہا۔ تبھی سامنے جھاڑیوں میں اچانک ہلچل ہونے لگی تو دونوں نے اس جھاڑیوں کی جانب متوجہ ہو کر دیکھنے لگی۔ تبھی اس جھاڑیوں میں سے ایک چھوٹا سا عجیب کہنا اس کی خوبصورتی کی توہین ہوگی۔ وہ نہایت ہی خوبصورت چھوٹی سی سفید، بالکل کوئی پپی جیسی دکھتی ہوئی تھی، مگر وہ پپی نہیں تھی کیونکہ اس کی نہایت ہی دو سفید چھوٹے پر بھی تھے جو کہ فریحہ کو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ ہیلو چھوٹی سے بیوٹی فیری، فریحہ نے نیچے بیٹھتے ہوئے اس کا نام سوچتے ہوئے آخر میں اسی نام سے بلا کر کہا۔ فریحہ نے ناسمجھی سے اس کی آواز سنی جو کہ اس کی جانب معصومیت سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جیسے کہ اس سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو، لیکن فریحہ اس کی باتوں کو بے وقوفانہ انداز میں سننے لگی۔ تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ فریحہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگی تو اس نے اڑتے ہوئے پیچھے مڑتے ہوئے فریحہ کی جانب دیکھا اور اسے مخالف سمت اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا اور خود مخالف سمت بڑھنے لگا۔ فریحہ، یہ مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے، پلیز چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ ماریانا نے جب فریحہ کو اس کے پیچھے پڑتے ہوئے دیکھا تو کہے بغیر نہ رہ سکی، عجیب یار، وہ تمہیں عجیب لگ رہا ہے؟ وہ دیکھو کتنا کیوٹ ہے اور معصوم بھی۔ فریحہ نے ماریانا کو اس کی جانب متوجہ کیا تو ماریانا نے اس کی جانب دیکھا جو اس سے ایسا لگا کہ وہ اس کی اس حرکت پر مسکرا رہا ہو۔ یار یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے جیسے اس کی کوئی بچھڑی ہوئی محبوبہ ہوں؟ ماریانا نے اس کی جانب گھورتے ہوئے فریحہ سے کہا، شاید تمہاری شکل اس کی محبوبہ سے ملتی ہو، اس لیے وہ تمہیں اتنی محبت سے دیکھ رہا ہو۔ زور تبھی اس نے اکتائے ہوئے انداز میں ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی زبان میں کہا، یار ایک تو اس کی اس زوسو سے میں بیزار ہو گئی ہوں۔ ماریانا نے بیزاری سے کہا، مجھے لگتا ہے ماریانا یہ ہمیں کچھ دکھانا چاہتا ہے۔ فریحہ نے پرسوچ انداز میں اس چھوٹی سی لیکن نہایت ہی خوبصورت مخلوق کی جانب دیکھ کر ماریانا سے کہا، تو چلو دیکھتے ہیں کہ یہ مخلوق ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے۔ ماریانا اور فریحہ اس مخلوق کی پیروی کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگے اور وہ دونوں جب اس کی جگہ پہنچے تو ان دونوں کے منہ کھلے رہ گئے۔ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت جگہ تھی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ یہاں دور دور تک برفیلے علاقے نہیں تھے۔ ان کا حیران ہونا بننا تھا
فریحہ شوق کے عالم میں آگے بڑھ کر سامنے سفید روئی کی گالوں کے جیسے برف کو ہاتھوں میں لے کر چھونے لگی، اور ماریانہ بھی مبہوت زدہ انداز میں آگے بڑھ کر برف کو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ امیزنگ یار، میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ایسا خوبصورت منظر، ماریانہ نے فریحہ کی جانب دیکھ کر کہا۔ لیکن یار حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہاں دور دور تک ایسے برفیلے علاقے نہیں پائے جاتے، تو پھر یہ؟ فریحہ نے ماریانہ کی جانب دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ یار تبھی فریحہ کو سامنے سے ایک چیز چمکتی ہوئی نظر آئی، تو وہ آگے بڑھی کر اس چمکتی ہوئی چیز کی جانب بڑھی، اور نیچے بیٹھ کر ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے وہ چمکتی چیز اٹھا کر اپنے آنکھوں کے سامنے کیا اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت لاکٹ تھی، بالکل برف جیسی دکھتی تھی، اور لاکٹ پر نظر آ رہا تھا، اور فریحہ کے چھونے پر وہ لاکٹ اور چمکنے لگا کہ صاف نظر عرف میں لکھا ہوا تھا۔ یار یہ کتنا خوبصورت ہے، فریحہ نے ماریانہ کی نظروں کے سامنے وہ لاکٹ لہراتے ہوئے کہا۔ ماریانہ کی آنکھوں میں بھی اس لاکٹ کے لیے پسندیدگی جھلک رہی تھی۔ کہاں گئی آخر وہ؟ میں نے یہیں پر رکھا تھا اسے۔ یہ منظر ایک نائٹ کلب کی ہے، جہاں پرنس اس وقت اس کلب کے مینیجر کو کالر سے پکڑ کر کسی چیز کے بارے میں استفسار کر رہا ہے، اور سب سامنے کھڑے تماشا دیکھنے میں مصروف ہے۔ کوئی تو پرنس کی جانب رشک سے دیکھ رہا تھا، تو کوئی حسد سے۔ اسے اس وقت اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر کتنی لڑکیوں کے دل دھڑکنے لگے تھے۔ بتاؤ میری چین کہاں چھپائی ہے تم لوگوں نے؟ پرنس کے چلانے سے ماحول میں جیسے ایک دہشت پھیل گیا ہو، جسے محسوس کرتے ہوئے سب کے دل خوف سے دھڑکنا بھول گئے ہوں۔ سر مجھے نہیں پتا، مینیجر نے خوفزدگی سے پرنس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سر مجھے لگتا ہے کہ یہ مینیجر سچ بول رہا ہے، سیکرٹری نے اس سے کہتے ہی مینیجر کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، تو وہ مینیجر اسی انتظار میں تھا، جلدی سے وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ آخر کہاں جا سکتی ہے وہ چین؟ پرنس نے کچھ سوچا اور اس کلب سے نکلتا ہوئے ہی چلا گیا۔ یہ کچھ سسپینس سا ہے نا، چلو دیکھتے ہیں۔ ابھی تک مجھے صحیح سے کنفرم بھی نہیں ہوا ہماری ہیروئن کون سی ہے۔ وہ لاکٹ والی، مطلب اس کو لاکٹ ملا فریحہ، وہ ہے کیا گیا؟ دیکھنا ہے کیا؟ پلیز۔ ہر طرف برف پھیلی ہوئی تھی، اور ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی بلیک کلر کی لمبی میکسی نما فراک میں زیبتن ہاتھوں میں لال لانٹین پکڑے آگے بڑھ رہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی ایک دم سے بھاگنے لگی، اور بھاگتے بھاگتے ایک بہت بڑے برف سے ٹکرا کر نیچے گر کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی۔ جانے دو مجھے، اس خوبصورت لڑکی نے روتے ہوئے اس شخص سے کہا۔ نہیں، میں تمہیں خود سے جدا نہیں کر سکتا، بالکل بھی نہیں۔ اس شخص کی گمبھیر آواز سے سامنے بنے چھوٹے پہاڑ نما برف نیچے گر گئی تھی، اور یہ دیکھ کر وہ لڑکی اور زور سے چلانے لگی۔ دیکھو، ڈرو نہیں مجھ سے، میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس شخص نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہی تھے کہ یہ دیکھتے ہی وہ لڑکی بے ہوش ہو کر نیچے گرتی چلی گئی، اور اس کے ساتھ ہی وہ بھی ایک جھٹکے سے نیند سے بیدار ہو کر بیڈ سے اٹھ بیٹھا۔ یہ خواب اس کے ساتھ ہی پروان چڑھا تھا۔ نہ جانے وہ لڑکی ہی کیوں اس کے خوابوں میں آتی تھی۔ کون ہو تم؟ ایک خوبصورت لڑکی۔ اس خوبصورت لڑکی کو یاد کرتے ہوئے اس کی نیلی آنکھوں سے چھوٹی شیشے نما برف نکل کر نیچے کہیں گم ہو گئی، اور اسے اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہو سکا۔ کیسا آگے دیکھتے ہیں۔ سر یہ ہے آپ کی، اس کی سیکرٹری آگے کچھ بولتی کہ وہ شروع ہو گیا۔ سیدھے سے کیوں نہیں بولتے کہ سر یہ آپ کی میک اپ آرٹسٹ ہے؟ وہ جو کب سے اس لڑکی کی جانب متوجہ تھا، اس کی اس بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، اور جب اس کی سیکرٹری نے اس کی جانب دیکھا تو جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو باہر کا راستہ دکھایا، اور جب وہ اندر داخل ہوا تو اسے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے دیکھ کر وہیں رک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھے لڑکی نہیں کوئی کوئی لڑکا میک اپ آرٹسٹ چاہیے، تو یہ سب کیا تھا؟ اس نے غراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تو اس کی سیکرٹری نے اپنے ارد گرد دیکھا تو ڈھنگ رہ گئی، ہر طرف چیزیں ہی چیزیں بکھری تھی۔ سر آئی ایم سوری، سیکرٹری نے ڈر کر اسے سوری بولا۔ وائی شوڈ آئی فارگیو یو، کیوں معاف کروں میں تمہیں بولو۔ سیکرٹری کی آنکھوں سے میں آنکھیں گاڑتے ہوئے اس نے کہا۔ سر پلیز۔ سیکرٹری نے آخری بار کوشش کی اس سے بات کرنے کی، مگر اس کے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ آخری بار ہے، اور اب اگر اگلی بار تم نے ایسا کیا نا تو یاد رکھنا تو میرا ہاتھ ہوگا اور تمہاری یہ لڑکیوں جیسی گردن ہوگی، سمجھے؟ اس نے اس کی نازک سی لڑکیوں جیسی گردن پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، تو اس نے یکدم سے اپنے ہاتھوں کو گردن پر رکھ کر تصور میں سے اپنی گردن دباتے ہوئے دیکھ کر ایک سنسنی خیز لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اب جاؤ یہاں سے، میں کچھ دیر تنہائی چاہتا ہوں۔ سیکرٹری کے جانے کے بعد اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو ساری چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی، اور یہ اس کے ساتھ اسی دن سے ہونا شروع ہوئی تھی جس دن سے اس کے خوابوں میں وہ لڑکی آئی تھی، اور آج تک
اسے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ سب اس کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، اور وہ لڑکی آخر کون ہے جو کہ اس کے خوابوں میں آتی ہے۔ کون ہو تم لڑکی، اور میرے خوابوں میں ہی کیوں کبھی میرے روبرو بھی آؤ کہ میں تمہیں جی بھر کر دیکھوں تو صحیح کہ تم صرف میرے خوابوں میں ہی خوبصورت ہو یا اصل میں بھی ہو۔ اور مجھے لگتا ہے کہ نہیں، یہ لڑکی وہی ہوگی جس نے اس کی پینٹنگ بنائی تھی نا خوابوں میں، وہی مطلب ہماری ہیروئن وہی ہوگی۔ لیکن اب دیکھتے ہیں، مطلب مزے کا ناول ہے یہ، کچھ ڈفرینٹ سا سسپینس والا۔ چلو، اس لڑکی کو سوچتے ہوئے اس کے خوبصورت لب خود بخود مسکرانے لگے، اور اگر کوئی اس کی اس خوبصورت مسکراہٹ کو دیکھے تو حیرت سے بے ہوش ہی ہو جائے، کیونکہ سب کو ایسا لگتا تھا کہ اسے مسکرانے کے معنی نے بھی شاید معلوم نہیں۔ آقا، کتنے برس بیت گئے ان دونوں کو یاد کرتے ہوئے، آخر کب میری تڑپتی روح کو سکون ملے گا اور میری ان ممتا بھری آنکھوں کو ان کا دیدار نصیب ہوگا؟ میرے آقا، ایک نہایت ہی خوبصورت عورت سامنے بلند ترین برف سے ڈھکی پہاڑوں کی جانب دیکھ کر ان سے کہنے لگی، اور جو کب سے ان کی درد انگیز آواز سن رہے تھے، اچانک سے سامنے اس پہاڑ کی جانب دیکھنے لگے، اور انہیں ایسا لگا کہ وہ برف سے ڈھکی پہاڑ بھی ان کے اس دکھ پر رونے لگے ہیں۔ ہم آپ کے درد کو سمجھتے ہیں، مگر ہم بھی کیا کریں، ہم بہت ہی مجبور ہیں اس معاملے میں بیگم۔ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت بادشاہ تھا اس وادی کا، لیکن اس دکھ کو سہتے سہتے ان کی خوبصورتی جیسے ڈھلتی جا رہی تھی، اور یہ غم بھی ان کے سر کے لیے کم نہیں تھا کہ دو لختے جگر ان سے بچھڑ گئے تھے، اور انہیں ان کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اے شیطانی طاقتیں، مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں۔ اچانک کہ سیاہ زمین دو حصوں میں تقسیم ہونے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے اندر سے ایک بڑا پہاڑ نما برف نکلنے لگا، اور سامنے کھڑے ایک نہایت ہی عجیب و غریب شکل والا شخص یہ دیکھ کر شیطانی ہنستے ہوئے اپنے ہاتھ اور بلند کرنے لگا، اے شیطانی طاقتیں، مجھے اس سے بھی زیادہ طاقتور بنا۔ اچانک سے اس شخص کی آنکھیں سیاہ اور نیلے رنگ میں بدلنے لگی، اور اس کا جسم بہت زیادہ بڑا ہونے لگا۔ اسے دیکھ کر اس کے ساتھی خوف زدگی کے عالم میں اس سے دور ہونے لگے۔ اے شیطانی جناتیں، مجھے اتنا طاقتور دے کہ میں اسے اپنا غلام بناؤں۔ اب یہ ہمارا ولن آ گیا۔ تبھی وہ بلند آواز میں کوئی منتر پڑھنے لگا، اور تبھی اس نے ایک شخص کو سامنے کرتے ہوئے کہا، اے شیطانی طاقتیں، میں اس شخص کو پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، جو کہ گناہوں میں ہی پلا بڑا ہے۔ اس شخص نے ایک شخص کو اس مجسمے کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ وہ شخص ساکت سامنے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ خوف کے مارے بے ہوش پڑا ہوتا، مگر وہ اپنے ہوش میں ہوتا تو سمجھتا۔ اسے اس شخص نے اپنی جادو کے زور پر ہپنوٹائز کر کے اس کے دماغ کو اپنے قابو میں کیا تھا۔ اب وہ جو چاہے کر سکتا تھا اس کے ساتھ۔ تم وہاں اس دنیا میں جاؤ گے اور اس کو یہاں میرے پاس لے آؤ گے۔ اس شخص نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ منتر پڑھتے ہوئے کہا۔ آخر میں اس سے کہا، جو حکم آقا، میں ایسا ہی کروں گا۔ اس شخص کی آنکھیں بالکل سیاہ ہو گئی تھی۔ شاباش میرے شیر، اب جاؤ یہاں سے، اس کو لے کر یہیں آؤ گے تم۔ اس شخص کے پھر سے وہی بات دوڑاتے ہوئے کہا، آقا، میرے محسوسات کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہے ہیں، کچھ ایسا جو کہ ہمارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ وہ خوبصورت عورت سامنے سیاہ اور سفید عجیب و غریب شکل کے برف کو دیکھتے ہوئے اس ریاست کے بادشاہ سے کہنے لگی، جو کہ خود یہ عجیب و غریب چیز کو دیکھتے ہوئے پریشان ہونے لگے تھے۔ انہیں پتا تھا یہ سیاہ اور سفید چیزیں کسی کے کالا جادو کے باعث پھیلا ہوا تھا ان بلند پہاڑوں پر، اور یہ اس ریاست کے لیے بالکل بھی اچھی بات نہیں تھی، کیونکہ ابھی بہت وقت تھا اس ریاست کے اکلوتے طاقتور بادشاہ کے آنے کا، اور اب یہ سب اس ریاست کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ آقا، نہ جانے ہمارا بیٹا، ہمارا شہزادہ، ہمارا فاردان کہاں ہوگا؟ اس خوبصورت عورت نے اپنے بیٹے کو یاد کرتے ہوئے رو کر ان سے کہا، بیگم، ہمارا فاردان جہاں بھی ہوگا ٹھیک ہوگا، کیونکہ بھلے اس کی طاقت وہاں چلی گئی ہو، لیکن اسے ہمارے خاندانی نشانی طاقت فراہم کرے گی۔ اس چیز کو سوچ کر ان کی آنکھوں میں ایک چمک ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ شیطانی نما شخص اپنے کالے جادو کو یوں بکھرتے ہوئے دیکھ کر بہت زور سے چیختے چلانے لگا۔ سامنے سیاہ اور سفید برف نیچے گرے ہوئے تھے، جو کہ شیطان کے عمل سے بنے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اسی وقت ہوتا ہے جب اگر میرے عمل کے وقت کوئی طاقتور چیز میرے آس پاس ہو، اور اس ریاست میں صرف ایک طاقتور بادشاہ تھا جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے گلت گھونٹ کر مارا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اوپر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے زور سے چلا کر کہنے لگا، آقا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا فاردان؟ جب انہوں نے سامنے سیاہ اور سفید بادلوں کی جانب دیکھا جو کہ آہستہ آہستہ نیچے گرنے لگ گئے تھے، اور یہ دیکھ کر وہ خوبصورت عورت
خوشی سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بادشاہ ہم تک کچھ ہی دور ہی ہے۔ انہوں نے بھی خوشی سے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، اور انہیں پتا تھا کہ اگر اس ریاست میں کوئی اس طرح کی چیز اندر بڑھنے لگے تو اس ریاست کے طاقتور بادشاہ کی طاقت سے اس ریاست سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، اور وہ طاقت بھی یہیں آس پاس ہی تھا۔ فریحہ، یہ تم کیسے کرو گی؟ اچھا، اب لگ رہا ہے کہ فریحہ ہماری ہیروئن ہے اور لڑکا ہمارا وہ ہیروئن، کیونکہ دیکھ کے تو یہ لگ رہا ہے، دیکھتے ہیں۔ یہ تم کیسے کرو گی؟ میں نے سنا تھا کہ وہ بہت ہی مغرور شخص ہے، کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ یہ فریحہ ہماری ہیروئن ہے۔ ماریانا نے سامنے خوبصورت عمارت کی جانب دیکھ کر فریحہ سے پوچھا، جو کہ اس عمارت کی خوبصورتی کو دلچسپی سے دیکھنے میں مصروف تھی۔ یار، اس عمارت کو دیکھ کر پتہ ہے مجھے کیا فیلنگ محسوس ہو رہی ہے؟ فریحہ نے مبہوت ہو کر ماریانا سے کہا۔ وہ کیا یار؟ ماریانا نے مختصر اس سے پوچھا۔ وہ یہ کہ میں اس وقت فیری ٹیل میں کھڑی خود کو محسوس کر رہی ہوں، بالکل اسی کی طرح یہ پھول اور یہ خوبصورت جھیل نما جھرنا اور یہ بطخوں کے جھنڈ۔ فریحہ نے خوبصورت سفید رنگوں کی بطخوں کے جھنڈ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ اس خوبصورت جھیل کے اندر اٹکلیاں کرنے میں مصروف تھی۔ ہاں یار، یہ تم نے ٹھیک کہا۔ ماریانا نے بھی اس کے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ماریانا نے جب اسے مکمل اپنی چہرے کو چھپاتے ہوئے دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ وہ اس سے ایڈونچر۔ اس کی آنکھیں ایک دم سے چمکنے لگی تو ماریانا یہ دیکھ کر دھنگ رہ گئی۔ پرنس ہر طرف اس کے نام کی گونج رہا تھا، اور بلیک کلر کی جیکٹ میں وائٹ کلر کی جینس میں کتنوں کے دل دھڑکا کر رکھ چکا تھا، اور اسے بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا کون اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اور وہ اس فیلڈ میں ایسے ہی مغرور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس فیلڈ میں رہ کر بھی اس کا آج تک کوئی افیئر، کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا تھا۔ کتنی حسینائیں اسے اپنے زلف کا اسیر کرنے میں ناکام ہو کر مایوس ہو گئی تھی۔ آج اس ایوارڈ شو پر جب اس کا نام پکارا گیا تو کتنی آوازیں پر جوش ہو کر اس کا نام لینے لگی۔ پرنس از the emerging star of this field. His dialogues brings a very beautiful and natural feeling to everyone. پرنس اس میدان کا ابھرتا ہوا ستارہ ہے۔ اس کا ڈائلاگ ہر ایک کو نہایت خوبصورت اور فطری احساس دلاتا ہے۔ ایک نہایت ہی خوبصورت ہوسٹ اسٹیج پر کھڑی پرنس کی تعریف کر رہی تھی، اور پرنس کب سے بیزار اس ہوسٹ کی تعریفیں سن رہا تھا۔ Prince is one of the brilliant artists, so I want to call Prince on stage in all of you. پرنس ایک بریلینٹ فنکاروں میں سے ایک ہے، سو میں آپ کی تالیوں میں پرنس کو اسٹیج پر بلانا چاہتی ہوں۔ آخرکار پرنس کا انتظار ختم ہوا اور وہ اٹھا اور مغرورانہ چال چلتا اسٹیج کی جانب بڑھا، اور جب وہ اسٹیج پر پہنچا ہی تھا کہ وہ خوبصورت ہی سی ہوسٹ خوشی سے اس کی جانب بڑھ کر اسے گلے لگانے کے لیے آگے بڑھتی ہی تھی کہ پرنس نے اسے اپنے بازو سے اس ہوسٹ کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود آگے بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر کہ وہ ہوسٹ خوشی سے پاگل ہونے لگی کہ تبھی پرنس نے اس کے ہاتھ سامنے کھڑے ہو کر اس کی جانب دیکھ کر کچھ اشارہ کیا تو اس ہوسٹ نے ناسمجھی سے اس پرنس کی جانب دیکھا۔ کین آئی گیٹ اے مائک؟ کیا مجھے مائک مل سکتا ہے؟ پرنس کی اس بات پر اس ہوسٹ نے منہ بناتے ہوئے پرنس کی جانب مائک بڑھایا اور اس سے دور کھڑی ہوگی۔ تھینکس۔ پرنس نے اس ہوسٹ کو تھینکس کرتے ہوئے سامنے متوجہ ہو کر سب کو دیکھنے لگا جو کہ کب سے اس کی خوبصورت آواز سننے کے لیے بےتاب تھے۔ مسٹر پرنس، آپ اس ایوارڈ کو پا کر کیا محسوس کر رہے ہیں؟ پرنس کی جانب دیکھتے ہوئے اس ہوسٹ نے کہا۔ آپ سب لوگوں کو میری بات شاید مذاق لگے کہ میں بہت ہی اچھا مذاق کرتا ہوں، لیکن یہ سچ ہے کہ میں ہر اس ایوارڈ کو پا کر کچھ بھی محسوس نہیں کرتا، حتیٰ کہ خوشی بھی نہیں۔ وہ بے تاثر انداز میں کہتا چلا گیا۔ ایک لمحے کو سب اس کی بات کو مذاق سمجھے، لیکن اس کے سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھ کر انہیں یقین آ گیا کہ وہ جو بھی کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ اور اب میں یہاں سے اجازت چاہتا ہوں۔ پرنس یہ کہہ کر اسٹیج سے نیچے اتر کر ہال کے باہر جانے والے راستے کی جانب بڑھ گیا، اور اسے وہاں سے اس طرح جاتے دیکھ کر سب لوگوں کے چہرے اتر گئے تھے۔ کون ہو تم؟ وہ جو آگے بڑھ رہا تھا اچانک چلتی طوفانی ہواؤں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر خوف سے اس نے اپنے قدم پیچھے لیے ہی تھے کہ اس نے جو سامنے دیکھا تو دھک رہ گیا۔ سامنے ایک شخص بلیک کلر کی لانگ ہوڈی میں اس کی جانب دیکھتے ہی دیکھتے آ کھڑا ہوا تھا۔ تمہارا خیر خواہ؟ اس شخص نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں آج پہلی بار دیکھا ہے، اس نے بنا ڈرے اپنے ہٹ درم انداز میں کہا۔ مجھے پتا ہے تم اس شخص سے بہت نفرت کرتے ہو، اور جس شخص کی تصویر اس شخص نے اسے دکھائی تو اسے دیکھ کر آگے بڑھ کر اس نے وہ تصویر اس شخص سے لے کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ نفرت سے گہرا رشتہ ہے مجھے اس سے، اس نے نفرت سے چور لہجے میں اس شخص کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے ایسے ہی نفرت کا انتظار تھا جس سے وہ شخص برباد ہو۔
شخص تباہ و برباد ہو۔ اس شخص نے بے ہنگم قہقہ لگاتے ہوئے اس سے کہا۔ کار تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی کہ تبھی کار ایک ہی جھٹکے میں ایک سنسان سڑک پر رک گئی اور اندر بیٹھے پرنس نے اس آفات پر اسٹیئرنگ وہیل پر بڑی شدت سے ہاتھ مارا اور آس پاس دیکھنے لگا تو کار کے سامنے 5 افراد پر مشتمل گروپ کو دیکھتے ہوئے وہ سب کچھ سمجھ گیا اور تبھی پرنس کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ چھا گئی، جسے دیکھ کر ایک قدو قامت شخص آگے بڑھ کر اس کی کار کی کھڑکی سے سر اندر ڈال کر پرنس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہنے لگا، تم بالکل بھی نہیں بدلے ہو۔ وہی چمکتی آنکھیں، کسی شکار کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے چمکنا، وہی مسکراہٹ اپنے دشمن کے غصے کو بڑھانے کے لیے تیار، اور آخر میں وہی کالا چشمہ۔ درست کہتے ہیں نا لوگ کہ تم پر یہ بے نیازی کافی جچتی بھی ہے اور یہ مغرورانہ انداز۔ اس شخص نے آخر میں خوبصورت مسکراہٹ اچھالتے ہوئے پرنس سے کہا تو آج اتنے برسوں بعد پرنس کی خوبصورت لبوں پر ایک جاندار خوبصورت قہقہ نکلا، جسے دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ مبہوت رہ گئے۔ اور تم بھی نہیں بدل سکتے، وہی فنی باتیں جس سے مجھے جیسے آدم بیزار شخص کا بھی قہقہ لگائے بنا نہ رہ سکے۔ پرنس نے مسکرا کر اس شخص کی جانب دیکھا جو کہ اس کی جانب محبت سے دیکھ رہا تھا، اور یہ فنی بندہ کبھی بھی خود بدلنے نہیں دے گا، ہاں تمہیں ضرور بدل کر رکھ دے گا، اس شخص نے آخر میں شرارت سے پرنس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پرنس نے پہلے اسے گھورا، پھر مسکراتے ہوئے دیکھ کر اسے بغلگیر ہو کر اس سے ملنے لگا۔ احسان، تمہارے گلابوں کیسی ہے؟ پرنس نے کچھ یاد کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا کیسی ہوگی، اس شخص نے ناراضگی سے کہا۔ ہاں مطلب ٹھیک نہیں ہے، کہہ کر لگاتے ہوئے پرنس نے کہا۔ تو اچانک اسے احساس نے اس کو مضبوط پنجوں پر احسان نے اس کے مضبوط بازوں پر پنج رسید کرتے ہوئے بھاگنے لگا، تو وہ بھی اس کے پیچھے سے بھاگنے کے لیے بھاگنے لگا ہی تھا کہ اچانک سے اس کا سر چکرانے لگا اور اس نے آسمان کی جانب دیکھا تو اسے لگا کہ سارا آسمان گول گول گھومنے لگا ہو۔ یہاں آؤ، یہی تمہاری منزل ہے۔ وہ ایک نہایت ہی بلند سفید برفوں سے ڈھکا دروازے کی شکل کی جانب دیکھ رہا تھا کہ تبھی اس دروازے کے دوسری جانب سے ایک گمبھیر آواز گونجی تو اسے ناسمجھی سے اس دروازے کی جانب دیکھا تو اچانک سے آسمان سے چھوٹے سے شیشے نما برف اس کے اوپر گرنے لگی اور اس نے آسمان کی جانب دیکھنے کی کوشش کی تو اسے ایک دم سے شدید جھٹکا لگا۔ آسمان پر 2 چھوٹے نما شخص اسے کے اوپر اٹھتے ہوئے برف کی برسات کر رہے تھے۔ تم بھی ہم جیسے نایاب ہو، بلکہ ہم سے کہیں زیادہ نایاب ہو تم۔ اچانک سے وہ خوف سے جاگ کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگا تو خود کو اپنے شاندار روم میں پا کر اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا تو اسے لگا کہ اس نے ٹھنڈے چیز کو چھو لیا ہو، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے بالکل بھی ٹھنڈ محسوس نہیں ہوئی تھی، باہر تو بالکل بھی برف باری نہیں ہو رہی، تو یہ سب کیسے؟ تبھی اسے اپنے روم میں کچھ ہلچل محسوس ہوا تو اس نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنے قدم کھڑکی کی جانب بڑھائے اور ایک ہی جھٹکے میں اس پر گرے پردے ہٹائے تو سامنے مکمل اپنے چہرے کو نقاب سے چھپائے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ پرنس نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے غرا کر اس سے پوچھا تو اس لڑکی نے ڈرتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول کر پرنس کی جانب دیکھا تو پرنس نے اس کی خوبصورت غزالی آنکھوں کی جانب دیکھا تو مبہوت رہ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ یہ غزالی آنکھیں اس نے آخر کہاں دیکھی ہوں گی۔ میں آپ کی ایک چھوٹی سی فین ہوں، اس نے اپنی خوبصورت غزالی آنکھوں کو پٹپٹاتے ہوئے کہا تو پرنس نے یہ خوبصورت منظر مبہوت ہو کر دیکھا۔ ہیلو، کہاں کھو گئے آپ؟ یوں میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ تبھی پرنس نے ناسمجھی سے دیکھا جو اسے کب سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ اوہ سوری۔ پرنس نے سوری کرتے ہوئے پھر سے اس کی جانب دیکھا جو کہ اب وہاں سے جانے کے لیے بےتاب تھی۔ سنو، تم جو کوئی بھی ہو، تمہاری یہ غزالی آنکھیں قیامت ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان پر کوئی شاعری کروں۔ دیکھتا رہوں میں تیری غزالی آنکھیں، دیکھ تو بھی تو ذرا میری سوالی آنکھیں، چشم آہوں سے نہ نرگس سے ہے تشبیہ درست، ہے مثال آپ ہی وہ اپنی نرالی آنکھیں، برہمی حسن کو کچھ اور جلا دیتی ہے، وہ جمالی تیرا چہرہ وہ جلالی آنکھیں، آگے ہر روز تصور میں بنا جاتی ہیں، ایک رنگین سی تصویر پر خیالی آنکھیں، خط پڑھیں یا نہ پڑھیں، آئے نہ آئے وہ شوق، خار کیوں بھیج نہ دیں دیکھنے والی آنکھیں۔ آخر میں پرنس نے شعر پڑھ کر اس کی جانب دیکھا جو کہ حیرانی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی اور اسے اس طرح اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے شرارتی انداز میں اس کی خوبصورت غزالی آنکھوں کی جانب اپنے ہاتھ بڑھائے تو پرنس کی اس حرکت پر اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے سختی سے بیچ لی اور اس کی اس معصومانہ حرکت پر پرنس مسکرا کر رہ گیا۔
ایک 11 سالہ لڑکی ہاتھوں میں موم بتی پکڑے اس خوفناک جنگل میں آگے ہی بڑھے جا رہی تھی کہ تبھی اپنے پیچھے کچھ احساس ہوتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ ایک سفید کلر کا نہایت ہی بڑا بھیڑیا کھڑا اسے گھور رہا تھا، اور یہ دیکھ کر اس 11 سالہ لڑکی کے ہاتھوں سے موم بتی چھوٹ کر نیچے گر گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی کے چاروں طرف آگ پھیلنے لگی، اور تبھی اس لڑکی نے اپنی آنکھیں اٹھا کر سامنے دیکھا، اور اب دھنگ رہنے کی باری اس بھیڑیے کی تھی۔ کیوں، تمہیں کیا لگا کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ گے؟ تو میں ایسے ہی چپ چاپ تمہیں دیکھتی رہوں گی؟ تو یہ تمہاری بھول ہے ڈیئر بھیڑیے۔ اس لڑکی نے بھیڑیے کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، اور اسے اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ کر وہ بھیڑیا پیچھے ہٹنے لگا، اور جب وہ اس بھیڑیے تک پہنچی وہ بھیڑیا وہاں سے مخالف سمت دوڑنے لگا۔ بہت خوب آتشی ملکہ۔ تبھی وہاں اس کے آس پاس کے ایک آواز گونجنے لگی تو اس نے اپنے چاروں طرف نظریں دوڑائی، مگر اسے وہاں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ تمہارا امتحان کا پہلا باب ختم ہو گیا ہے، اب انتظار کرو دوسرے باب کا۔ آر یو میڈ؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی تم پاگل لڑکی۔ پرنس نے جب اس خوبصورت عمارت کے خوبصورتی سے ڈیزائن شیشے نما دروازے کو کھولا تو وہ دروازہ ایک ہی جھٹکے میں کھل گیا، اور جو دروازہ کو اندر سے کھولنے کی کوششوں میں کب سے مصروفی عمل تھی، دروازے کو کھلتے ہی وہ اندر آتے شخص سے بری طرح ٹکرا کر ابھی وہ نیچے گرتی تھی کہ تبھی اس شخص نے اس شخص کے کالر کو پکڑ کر اس طرح کرنے سے وہ شخص سنبھل نہ سکا اور سیدھا اس کے ساتھ نیچے گرتا چلا گیا۔ کیا پاگل؟ فریحہ نے اپنی خوبصورت نیلی آنکھیں اٹھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر چلاتے ہوئے کہا۔ پرنس جو غصے سے اس کی اس حرکت پر لال پیلا ہو رہا تھا، اس کے چلانے پر پرنس نے اس جانب دیکھا، اور یہ پرنس کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ اس نے فریحہ کی آنکھوں کی جانب دیکھا اور پھر دیکھتا ہی چلا گیا، بالکل وہی آنکھیں جو کل رات اس نے دیکھی تھی اور جس کا وہ اس لمحے اسیر ہو گیا تھا۔ لیکن کل رات تو اس غزالی آنکھوں والی حسینہ کے چہرے پر مکمل نقاب تھا۔ پرنس سوچتے ہوئے سامنے فریحہ کی جانب دیکھنے لگا۔ یو پاگلوں کی طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا کبھی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تم نے؟ فریحہ کو اس کی نظروں سے الجھن ہونے لگی تو اس نے چیختے ہوئے کہا، تو اس چیخنے سے وہ سنبھل کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ پرنس کو اس طرح دوسری جانب رخ کرتے ہوئے دیکھ کر اس نے چڑھتے ہوئے کہا، بس بہت ہوگی تمہاری بکواس، اب ایک لفظ بھی نہیں سمجھے؟ اچانک سے اس کی چلتی زبان کو بریک لگا۔ کب سے تمہاری بکواس سن رہا ہوں میں؟ ایک منٹ، تو اگر یہ اسی خوابوں والی لڑکی تھی تو خوابوں میں تو اس لڑکی کو اس کو نظر آتی تھی نا، تو یہ کیا تھا؟ دیکھتے ہیں۔ پرنس نے اس کے ہونٹوں پر سے اپنا انگوٹھا ہٹاتے ہوئے بیزاری سے کہا تو ایک تو اس کا سارا سحر بھگا کر اس کے سامنے سحر بھگا کر اس کے سارے موڈ کا ستیاناش کر دیا تھا، اور اوپر سے اس کی بکواس، اس کو وہ کب سے برداشت کر رہا تھا۔ میں بکواس کر رہی ہوں؟ روحانسی ہو کر اس نے پرنس کی جانب دیکھ کر کہا، ہاں بکواس کب سے کر رہی ہو تم؟ مجھ سے کبھی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تم نے؟ آخر میں اس کی نقل اتارتے ہوئے پرنس نے بیزار انداز میں اس کی جانب دیکھ کر کہا، اب کے سارا دن ایسے ہی رہنا چاہتی ہو تم پاگل لڑکی؟ اسے اپنے اوپر گرے ہوئے دیکھ کر اس نے بیزاری سے کہا تو تبھی فریحہ کو اپنے اور اس کی پوزیشن کا خیال آتے ہی جٹ سے اس کے اوپر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور اس کے اس انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی پرنس کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ آج تمہاری خونخواری بھی تو دیکھنی ہے مجھے آتش ملکہ۔ سیاہ رنگ کے ہڈ والے شخص نے اس لڑکی کے زلفوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہا تو یکدم اس لڑکی نے اپنے گرم آگ جیسے ہاتھوں کو اس شخص کے ہاتھوں کے اوپر رکھا تو اس شخص نے درد محسوس کرتے ہی ایک ہی جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کے نیچے سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا کہ اس لڑکی نے اس شخص کی آنکھوں کی جانب دیکھا تو وہ شخص ساکت رہ کر اس لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا لگا تم میرے ساتھ کھیلتے رہو گے اور میں ایسے چپ چاپ تمہیں کھیلتے ہوئے دیکھتی رہوں گی؟ لڑکے نے اس شخص کے پورے ہاتھوں کی انگلیوں کو جلاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں ہاں، پسند آئی تمہیں میری خونخوار دہشت؟ آتشی ملکہ نے کہکا لگاتے ہوئے اس شخص کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا خاک مزہ آیا مجھے؟ میرا سارا ہاتھ جلا دیا تم نے جنگلی لڑکی۔ اس شخص نے طنزیہ انداز میں اس کی جانب دیکھ کر کہا تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے پتا ہے کہ تم اپنے دشمن کو تباہی کے دہانے تک پہنچانے کی جلدی چاہتے ہو، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ اسی جلدی نے تمہیں کہیں کا نہیں رہنے دینا تھا، اور اب تم کہیں کا نہیں رہنے دیا تھا، اور اب تم پھر سے وہی غلطی کر رہے ہو۔ آخر میں سنجیدگی سے اس شخص کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے کہا، مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، اس کی تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اپنے اس امتحان کی تیاری کرو جو میں نے تم سے لینا ہے۔ اس شخص نے بات ختم کر کے اس کی بولتی بند کر دی اور خود وہ یکدم سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ جب بھی دیکھو اپنی حکم نامہ
اپنا حکم نامہ جاری کرتا ہے. اسی امتحان کی تیاری کرو جو میں نے تم سے لینا ہے. آیا بڑا استاد. آتشی ملکہ نے منہ بگاڑتے ہوئے اس شخص کی نقل اتاری اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی شکل اختیار کرنے لگی. ٹھرکی لفنگا. وہ کب سے ادھر سے ادھر نہ جانے کس کو یہ القابات نوازے جا رہی تھی اور ماریانا اپنی جمائیاں روکنے میں مصروف تھی اور آخرکار تنگ آ کر اس نے پوچھ ہی لیا, اب یہ کون بیچارہ ہے جس نے میری پھول جیسی دوست کو چھیڑنے کی غلطی کی ہے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے. ماریانا نے بیزاری سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا, میں ایک لفنگا ٹھرکی کی سڑک چھاپ عاشق ہے ایک لفنگا ٹھرکی سڑک چھاپ عاشق. فریحہ نے پرنس کے خوبصورت چہرے کو یاد کرتے ہوئے نہایت ہی غصے سے کہا, اس سڑک چھاپ عاشق کا کوئی نام بھی تو ہوگا. ماریانا نے خفگی سے اسے دیکھا. وہی ٹی وی ایکٹر پرنس. اب کی ماریانا نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا, کیا پرنس؟ ماریانا نے چیخ کر فریحہ سے کہا, ہاں وہی پرنس جسے میں اپنے خوابوں کا شہزادہ سلیم سمجھ بیٹھی تھی اور وہ سلطان راہی نکلا. فریحہ نے جل کر کہا تو ماریانا اس کی بات پر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئی اور اس طرح ہنستے ہوئے دیکھ کر اس نے جل کر کہا, میں تمہیں کوئی لطیفہ سنا رہی ہوں جو تم اس طرح جناتی کہہ کے لگا رہی ہو؟ ہاں ہاں ہاں. آخر میں اس کی ہنسی کی نقل اتارتے ہوئے فریحہ نے کہا, یار ہنسو نہیں تو کیا کر رہا ہوں تمہاری اس بات پر. ماریانا نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا, روئے گے تو وہ سڑک چھاپ عاشق. فریحہ نے شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا, ماریانا کہاں ہو تم؟ دیکھو مجھے تنگ مت کرو ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی. فریحہ اور ماریانا کو نہ جانے آج کیا سوجا کہ رات کے اس پہر گھر سے تھوڑی دور ایک چھوٹی سی جنگل نما پارک میں چہل قدمی کرنے نکل پڑے تھے وہ دونوں, اور اس وقت وہاں خوف طاری کر دینے والا سناٹا چھایا ہوا تھا. ہر طرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور فریحہ نے اپنی چاروں طرف میں نظر دوڑائی اور پھر ماریانا کی جانب دیکھا تو اسے وہاں نہ پا کر خوفزدگی کے عالم میں ماریانا کو آوازیں دینے لگی, ماریانا پلیز اب مجھے سچ میں ڈر لگ رہا ہے. فریحہ نے چاروں طرف سے نظر ڈالتے تو اسے لگا کہ سامنے ایک ہیولا کھڑا اسے گھورنے میں مصروف تھا, تو اس نے ڈر کے مارے پیچھے ہٹتے ہوئے دوڑ لگانے کی کوشش کی کہ تبھی اس ہیولے نے بھی حرکت کیا اور اس کے پیچھے بھاگنے لگا. اور فریحہ نے جب سے دوڑنا محال ہوا تو وہ ایک گھنے درخت کے پیچھے چھپ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی. تبھی اسے اپنے آس پاس قدموں کی آہٹ سی محسوس ہوئی تو اس نے اپنے ہاتھوں کو سختی سے منہ پر رکھ کر اپنے ہونٹوں کا گلا اپنی آواز کا گلا گھونٹ کر درخت سے کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی, مگر یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی. کہاں چھپ رہی ہو بلبل؟ تبھی اسے اپنے پیچھے ایک طنز سے بھرپور آواز سنائی دی تو اس نے ڈرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے بالکل پیچھے کھڑا پایا جس نے مکمل اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا, صرف اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی تھی. کون ہو تم؟ اس نے ڈر کے مارے ہکلاتے ہوئے اس شخص سے پوچھا. ڈارلنگ تمہاری موت. اس شخص نے یہ کہتے ہی اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے اور یہ دیکھ کر فریحہ کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل کر پورے جنگل میں پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے فریحہ بے ہوش ہو کر نیچے گرتی چلی گئی اور وہ شخص فریحہ کی جانب دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں بربراتے ہوئے کہنے لگا, ہاں 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 بس اتنی سی بات پر تم بے ہوش ہوگی ڈارلنگ, ابھی آگے تو بہت بڑا امتحان تمہاری راہوں میں کھڑا ہے, تمہارا انتظار کر رہا ہے. کہہ لگاتے ہوئے اس شخص نے اس کی جانب دیکھ کر کہا, یہ جگہ تمہارے خیال میں اس شوٹنگ کے لیے ٹھیک رہے گی؟ پرنس نے اس ہرے بھرے جنگلات کی جانب اپنی نظریں گھماتے ہوئے پروڈیوسر سر سے کہا. تو پروڈیوسر سر نے چاپلوسانہ انداز میں اس سے کہا, دیکھو پرنس, یہ لوکیشن اس ملک کی سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے اور اگر اس فلم کی ایک شوٹنگ بھی ہم نے یہاں کی تو سوچو ہم کتنے کامیاب ہوں گے. پروڈیوسر سر نے چاروں اطراف میں نظر دوڑاتے ہوئے کہا, کامیابی کے لیے مسٹر رابن محنت کرنی پڑتی ہے اور تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں بنا محنت کے کبھی بھی وہ کام نہیں کرتا جس سے بعد میں مجھے کوئی پچھتاوا ہو. مسٹر رابن آگے اگر مجھے تمہارے انداز ایک بھی لالچ کی بات نظر آئی تو سمجھ لینا اس دن تمہارا زوال میرے ہی ہاتھوں لکھا ہوگا. پرنس نے ٹھہر ٹھہر کر پروڈیوسر سے کہا اور پھر اپنی نظریں ارد گرد گھماتے ہوئے جنگل کا جائزہ لینے لگا. تبھی اسے گھنے درختوں کے سامنے ایک سفید رنگ کی نہایت ہی نایاب نسل کا ولف ڈاگ زخمی حالت میں پڑا در سے کرا رہا تھا. پرنس آگے مت جاؤ, وہ ایک جنگلی بھیڑیا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. پرنس جو بنا ڈرے اس بھیڑیے کی جانب بڑھ رہا تھا رابن کی اس بات پر غصے سے رابن کو گھورنے لگا تو اسے اپنی جانب گھورتے پا کر رابن چپ چاپ کھڑا اسے دیکھنے لگا. تم بے حس لوگوں کی طرح مجھ سے اس حالت میں نقصان نہیں پہنچا سکتا اور تمہیں میرے ہر معاملات میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پروڈیوسر سر ہو تو پروڈیوسر سر تک ہی محدود رہو.
تم سمجھے؟ اچھا پروڈیوسر نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے پروڈیوسر۔ پرنس نے اتنے روڈلی انداز میں کہا کہ رابن دھنگ رہ گیا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنے معاملے میں کسی کو بولنے اور کا موقع نہیں کبھی بھی نہ دینے والا، اور اگر غلطی سے بھی کسی نے اس کے معاملے میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو وہ اس شخص کی ڈکشنری اور میں دشمن اول کے نام سے جانا جاتا تھا۔ دیکھو میں تمہیں بالکل بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اب وہ بالکل بھی بدلا ہوا پرنس لگ رہا تھا۔ رابن کو جو کہ کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ اتنی سختی سے پیش آ رہا تھا، اور اب اس جنگلی جانور کے ساتھ ایسے پیش آ رہا تھا جیسے وہ اس کا کوئی سگا ہو، جس کا درد سے وہ تکلیف میں مبتلا ہو کر اس کی جانب بڑھ گیا ہو۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ جانور بھی اس کے ساتھ ایسے پیش آ رہا تھا جیسے وہ اس کا کوئی ہمدرد ہو۔ پرنس اس بھیڑیے کے زخم کا معائنہ جائزہ لینے لگا۔ اے بے حس انسان، کیا مجھے فرسٹ ایڈ باکس مل سکتا ہے؟ پھر اس کا انتظام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا۔ پرنس نے رابن کو ایسے کھڑے دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا، ہاں ہاں مل سکتا ہے۔ روفی تم ایسے کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ جلدی سے۔ رابن نے سارا غصہ روفی پر نکالا اور اسے وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس لانے کے لیے کہا۔ تمہیں پتہ ہے یہ جو انسان ہے نا، جانوروں کے معاملے میں ہی نہیں انسانوں کے معاملے میں بھی بہت بڑا بحث بنا پھرتا ہے۔ پرنس اس بھیڑیے کی آڑ میں رابن پر واضح طور پر طنز کر گیا، اور یہ دیکھ کر رابن کا غصہ سے چہرہ سیاہ پڑنے لگا۔ یہ روزانہ کون شیطان میرے خوابوں میں آ کر مجھے ڈراتا ہے یار؟ ابھی تک فریحہ اس خواب کے زیر اثر خوف زدہ تھی۔ کل رات اس نے ایک نہایت ہی بھیانک خواب دیکھا تھا۔ یہ تو اس میں مجھے نارمل پتہ نہیں چلا کون سا خواب ہے کون سا حقیقت۔ مجھے لگا وہ حقیقت میں ایسا ہوا اس کا نہیں، لیکن خواب دیکھ رہی تھی۔ اور اب ماریانا کو ڈرتے ہوئے وہ بھیانک خواب بتانے لگی، جسے سن کر ماریانا بھی خوف سے اس کے ساتھ ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ یار مجھے سن کر ڈر لگ رہا ہے، اور تم نے وہ خواب اس کے آگے ماریانا سے کہا نہ گیا۔ یار وہ نقاب پوش شخص جو بھی تھا، مجھے اس سے بہت ہی ڈر محسوس ہوا تھا۔ یار اس شخص کی آواز سن کر مجھے ایسا لگا کہ میں نے کسی شیر کی دھاڑ سنی ہو۔ اس شخص کی دھاڑ نما آواز ابھی تک فریحہ کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یار اب مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ یہ ہو نہ ہو پرنس ہو سکتا ہے۔ اسے ہی تو تم دن رات اچھے نہیں تو برے انداز میں سوچتی رہتی ہو۔ تم اسی وجہ سے وہ تمہارے خوابوں میں آ کر تمہیں ڈراتا ہے، اور ساتھ میں مجھے بھی۔ ماریانا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ پرنس جو ابھی اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا کہ سامنے کھڑے نفوس پر نظریں پڑتے ہی پہلے تو اسے اس لڑکی کی عجیب و غریب حلیے پر حیرت بھری نظر ڈالی، جو کہ بہت بڑی بلیک کلر کی فراک جو کہ پاؤں تک آ رہی تھی، اور سب سے عجیب بات اس کی آنکھیں تھیں جو کہ بالکل آگ کی طرح لگ رہی تھی پرنس کو۔ تبھی اس لڑکی نے اپنے قدم پرنس کی جانب بڑھائے۔ حیرت انگیزی بات ہے یہ کہ تم مجھے نہیں پہچانے؟ اس لڑکی نے اپنے ہاتھوں کو گول گھماتے ہوئے ایک آگ کا گولا بنا کر پرنس کی جانب پھینکتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہی ہو لڑکی؟ مار ڈالو گی کیا مجھے اس بھری جوانی میں؟ پرنس نے صوفے کے پیچھے جمپ لگاتے ہوئے اس سے پوچھا، یادداشت چلے جانے کے باوجود بھی تم ویسے ہی طاقتور ہو بادشاہ؟ اس لڑکی نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اب بادشاہ کون ہے؟ میں تو ایک بادشاہ کو جانتا ہوں، اور وہ میں فلم انڈسٹری کا ہوں۔ پرنس نے ہنستے ہوئے کہا تو اس لڑکی نے غصے سے پرنس پر ایک اور وار کیا۔ اب کہ اس کا یہ وار خالی نہ گیا، پرنس کے بازو سے چھو کر وہ آگ کا گولا پیچھے دیوار سے ٹکرایا۔ پرنس درد سے کراتے ہوئے نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ تبھی ایک شخص پرنس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے پرنس کا چہرہ اوپر اٹھاتے کچھ پڑھ کر پرنس کے چہرے پر پھونک مار کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنے لگا، بولو تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس شخص نے پرنس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پرنس ہپنوٹائز ہو کر اس شخص کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں ایک عام انسان ہوں اور میرا نام پرنس ہے۔ پرنس نے سب کچھ اس شخص کے گوشے گزار کیا تو اس شخص نے حیرت سے اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل اسی کی طرح دکھائی دیتا ہے، اور میرا یہ جادو ہر طاقتور یا کمزور لوگوں کو اپنے دم میں پھنساتا ہے، مگر یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن۔ اس لڑکی نے بھی حیرت سے پرنس کی جانب دیکھا جو کہ ساکت اس شخص کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی یادداشت واقعی میں چلی گئی ہو، اور اگر ایسا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ اس لڑکی نے آخری میں شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، ہاں آتشی ملکہ، تم واقعی میں میرے لیے ڈوئی ثابت ہوئی ہو۔ اس شخص نے ہنستے ہوئے کہا، اور جب تک ہمیں وہ نایاب چیز نہیں ملتی ہمیں اس پر نظر رکھنی ہوگی۔ اس شخص نے سنجیدگی سے پرنس کی جانب دیکھ کر کہا، آقا اگر ہمارا فردان۔ اس عورت نے سامنے تخت پر بیٹھے شخصیت سے کہا جو کہ کب سے سوچوں میں الجھے ہوئے تھے۔ انہیں اپنی جانب متوجہ نہ پا کر اس عورت نے اپنے قدم اس شخص کی جانب بڑھائے۔ آقا، اس عورت نے اس شخص کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔
کرائے۔ ہاں، آپ نے کچھ کہا ہم سے؟ انہوں نے چونکتے ہوئے کہا۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، جو ہمارا آنا بھی محسوس نہیں کیا آپ نے؟ اس عورت نے ان کو اپنی جانب کہاں بھی تھی میں اس عورت نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر وہ نایاب چیز اس شیطانی طاقتوں کے ہاتھ لگ گئی تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ہی نہیں، اس دنیا کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوگا۔ انہوں نے پریشانی سے اس عورت کی جانب دیکھا۔ آقا، اب ہماری مدد صرف زمین اور آسمان کے مالک کر سکتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ انہوں نے بھی آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے آمین کہا۔ اس سے خوبصورت جگہ میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ پہاڑوں سے جھرنا بہتے دیکھ کر اس نے خود سے کہہ کر اپنے قدم آگے بڑھائے اور آگے جا کر رک کر سامنے دیکھنے لگا۔ تب سامنے سفید رنگ کے بھیڑیے کو دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو دوست، رک جاؤ۔ بھیڑیے کے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ اسے آوازیں دینے لگا، مگر وہ بھیڑیا آگے ہی بڑھ رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر اس بھیڑیے کا پیچھا کیا، اور جب وہ بھیڑیا ایک بہت ہی خوبصورت درخت کے سامنے جا کر رکتا ہے اور وہ بھی اس کے پیچھے رک کر اس کی جانب حیرت سے دیکھتا ہے، جو کہ اب ایک انسانی شکل اختیار کر کے اس کی جانب بڑھنے لگا اور اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ پیچھے ہٹنے ہی لگا تھا کہ وہ مخلوق بالکل اس کے سامنے آ کر احترام سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے ماتھے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا، آقا، میں اس پل کا کتنے برسوں سے انتظار کر رہا تھا کہ کب آپ میرے سامنے ہوں گے اور کب میں آپ کے ان خوبصورت ہاتھوں کو اپنے آنکھوں سے لگاؤں گا۔ اس نے کہتے ہی اس کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھا اور اس کے سامنے نیچے بیٹھ کر احتراماً سر جھکاتے آہستگی سے ایک الگ زبان میں کچھ کہہ رہا تھا، جو کہ اس کی سمجھ میں بالکل باہر تھی۔ آقا، یہ وہ نقشہ ہے جہاں آپ اس نایاب چیز تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایک درخت کے سامنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا تو اس نے درخت کو دیکھا، جو کافی گھنا درخت تھا جس کی شاخیں نیچے کی جانب جھول رہی تھی۔ یار، خواب میں وہ بھیڑیا مجھے کچھ دکھانا چاہتا تھا، کچھ ایسا جو کہ بہت ہی خاص تھا میرے لیے۔ اس نے سامنے بیٹھے احسان کو اپنے سب خوابوں کے بارے میں بتایا، جو کہ کچھ دنوں سے اسے دکھائی دے رہے تھے، جو کہ نہایت عجیب تھے۔ کسی خواب میں وہ بلیک کلر کی شاہی لباس میں ملبوس کسی سے لڑ رہا تھا، تو کسی خواب میں وہ ایک چمکتی چیز کو چھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب سے اہم چیز، اس لڑکی کو خوابوں میں آنا تھا، جو کہ اسے کچھ دن پہلے بھی ملی تھی۔ وہ لڑکی جسے دیکھ کر اسے خاصی حیرانگی ہوئی تھی اور اسے اپنی قسمت پر یقین آیا، جو کہ پہلے خود اس قسمت کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اس دن میں اچانک سے بہکی بہکی باتیں کرنے لگا تھا۔ احسان بھی اس دن کو یاد کرنے لگا۔ اب یہ وہ زبان ہے۔ تم سمجھتے ہو میں ایسے ہی ہار مان جاؤں گا؟ پرنس سر نیچے جھکائے بیٹھا مسلسل یہی دہرائے جا رہا تھا اور اسے تھوڑے فاصلے پر کھڑا احسان اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس کی حیرانگی بے وجہ نہیں تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس عربی کا ابھی تک نہیں آتی، اسے عربی کا اے تک نہیں آتا یہ سب۔ احسان نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے اور جا کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ تبھی اس نے اپنا چہرہ اور اوپر کر کے اس کی جانب دیکھا۔ تم کون ہو؟ اچھا، من انت، اچھا تم کون ہو؟ احسان نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ سالت من انت، میں نے پوچھا تم کون ہو؟ احسان نے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا، جو کہ ہمیشہ اس سے نرم لہجے میں بات کرتا تھا، اور آواز اتنے زور سے، وہ بھی الگ زبان میں بات کر رہا ہے جو کہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اچانک سے اس کا چہرہ سفید رنگ میں بدلنے لگا اور یہ دیکھ کر احسان خوف سے پیچھے ہٹنے لگا، اور اسے ہٹتے دیکھ کر اس نے اپنے قدم آگے ایک چھوٹی سی جھیل کی جانب بڑھائے اور جا کر اس جھیل میں اپنے عکس کو بلیک کلر گلاسز کی قید میں چھپے نیلی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ تبھی اس نے اپنے بال اس جھیل پر پڑتے اپنے عکس پر رکھے اور اس طرح کرنے سے وہ جھیل آہستہ آہستہ برف میں بدلنے لگا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس منظر کو دیکھتے ہی احسان کو یکدم سے جھٹکا لگا۔ جھٹکا تو پرنس کو بھی لگا تھا یہ سب دیکھتے ہوئے۔ یار، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ پرنس جو سامنے نظر دوڑا رہا تھا اس کی بات سن کر اس کی جانب دیکھنے لگا اور پھر اسے اپنی نظریں سامنے اس پہاڑ کی جانب مرکوز کیے دیکھنے لگا، سچ کا پتہ لگانے۔ پہاڑ کی بلندی ناپتے ہوئے اس نے کہا تو احسان نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، جو کہ اب اس پہاڑ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یار، تم اکیلے کیسے؟ میں بھی تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہوں، احسان نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو اس نے رک کر اس کی جانب دیکھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے۔ میرا یہ راستہ نہایت ہی خاردار اور کانٹوں سے بھرا ہے، جیسا میں خود پار کرنا چاہتا ہوں۔ پرنس نے نہایت ہی ڈورتوک انداز میں اسے انکار کرتے ہوئے کہا تو احسان نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ کیا کہا یار، میں تمہیں بہت مس کروں گا، احسان نے الگ ہوتے ہوئے آنسو پوچھ کر کہا۔ تو ایسے محبوبہ کی طرح روئے گا تو میں نہیں جا رہا، پرنس نے ہنستے ہوئے کہا تو احسان نے اس کے کندھے پر ایک دھمکا جڑ دیا۔
یار تمہیں کب عقل آئے گی، پرنس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ جب تمہیں آئے گی تب، احسان نے آگے جا کر رکتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر کہا، اور آگے کسی میں بھاگ کھڑا ہوا، اور پرنس بھی اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگا، اور آخر تھک ہار کر وہ دونوں ہی وہیں نیچے زمین پر گر کر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے بہت زور سے کہکا لگانے لگے۔ وہ پرنس جو موبائل پر گوگل میپ کے ذریعے آگے بڑھ رہا تھا، تبھی ایک دردناک آواز سن کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا تو اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ ہیلپ می پلیز۔ تبھی پرنس کو وہ آواز مخالف سمت سے سنائی دی تو اس نے اپنے قدم اس جانب بڑھائے اور جھاڑیوں کو ہٹاتے ہوئے سامنے دیکھنے لگا۔ سامنے ایک لڑکی جس کا چہرہ واضح طور پر دکھائی نہ دے رہا تھا اس اندھیری کی وجہ سے، اور پھر پرنس کی نظریں اس دن والی لڑکی پر پڑی جو کہ اس کے اپارٹمنٹ میں گھس کر اس پر حملہ آور ہوئی تھی۔ اس کالی کپڑوں والی چڑیل کو دیکھ کر پرنس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور اب تم اس معصوم کو مارنا چاہتی ہو؟ پرنس نے غراتے ہوئے کہا، تو لڑکی نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فریحہ کو وہاں دیکھ کر پرنس چونک گیا۔ میں خود نہیں جانتی کہ میں یہاں کیسے پہنچی۔ جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے خود کو اس جنگل میں ان لوگوں کے ساتھ پایا۔ فریحہ نے روانی سے یہ باتیں پرنس کو بتاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو کہ آنکھیں موندے کھڑا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ فریحہ اس کی آنکھوں کو پورے نیلے رنگ میں تبدیل ہوتے دیکھ کر شوق زدہ رہ گئی تھی۔ تمہیں کیا لگا میں سب کچھ بھول گیا ہوں؟ اچھا، وہ دوسری زبان میں۔ پھر اس نے آتشی ملکہ کے روبرو کھڑے ہو کر غرا کر کہا، تو آتشی ملکہ نے سامنے درخت کی جانب دیکھا تو دھک رہ گئی۔ درخت کے نیچے اور پرنس کے آس پاس بہت سارے سفید برف پھیلے ہوئے تھے۔ میرے اپارٹمنٹ میں گھس کر مجھ پر حملہ کرنا، یہ میں بھول نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں، سمجھی تم؟ غراتے ہوئے پرنس نے آتشی ملکہ پر حملہ کیا۔ اب یہ خواب نہ ہو ہیروئن کا۔ سورج کرنیں جب اس پر پڑی تو وہ بے چینی سے ادھر ادھر کروٹیں بدلنے لگا، اور آخرکار تھک ہار کر اٹھ بیٹھا اور ناسمجھی سے ارد گرد دیکھنے لگا، اور پھر دماغ پر زور دینے لگا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ وہ تو اس پہاڑ کی جانب بڑھ رہا تھا، پھر ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ ابھی تک وہاں نہیں پہنچ سکا۔ پھر ایک کر کے اسے کل کا واقعہ یاد آنے لگا، اور جب سب کچھ یاد آیا تو ساتھ میں وہ لڑکی بھی سے یاد آئی، تو اس نے اپنے آس پاس نظریں دوڑائی تو اسے اپنے سے تھوڑے فاصلے پر مکمل نیند کے آغوش میں ڈوبے ہوئے پایا، اور اسے اس طرح سوتے ہوئے دیکھ کر اس کے گالوں پر ایک خوبصورت ڈمپل نمودار ہوا، اور اگر کوئی اس وقت اس کے اس خوبصورت ڈمپل کو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا ہی دیکھنے کے قابل۔ اس کے سمندروں جیسی نیلی آنکھیں، سفید رنگت، اور اس کی خوبصورتی کو نمایاں کرنے کے لیے اس کی مغرور لمبی ناک اسے سب سے نمایاں کرتا تھا۔ شیر اچانک سے بیٹھتے بیٹھتے ایک شرارت سوجی، اور جا کر اس نے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ کر اس کے کانوں کے پاس اپنا موبائل رکھ دیا، اور وہ دم سے شیر چلاتے ہوئے اٹھ گئی، اور اسے بالکل اپنے سامنے بیٹھ کر دیکھ کر ڈر کے مارے پیچھے ہو گئی۔ شیر تو نہیں، ہاں ایک عدد چڑیل ضرور ہے یہاں۔ اس نے شرارتی لٹوں کو اس کے کانوں کے پیچھے سے رکھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا، دیکھو مجھے کچھ مت کرو ویمپائر پلیز۔ فریحہ نے ڈر کے مارے پیچھے کھسکتے ہوئے کہا تو پرنس نے اس طرح ڈرتے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے کھسکتے ہوئے دیکھا۔ آر یو میڈ؟ ویمپائر، اور وہ بھی میں؟ پاگل ہو کیا تم لڑکی؟ پرنس نے غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کی شکل بالکل اس وقت ویمپائرز کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے کل خود اپنے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا تھا آپ کوئی ویمپائر بنتے ہوئے۔ فریحہ کو کل کا واقعہ یاد آیا۔ میرے اپارٹمنٹ میں گھسی تھی کر تو جو غلطی، اچھا یہ وہی دوبارہ وہی ڈائلاگ ہے، لیکن چلو سمجھتی تم، اس سے آگے یاد ہے۔ اس نے غراتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں زمین سے زور پر مارے تو آتشی ملکہ جلدی سے پیچھے ہو کر اس زمین کو دیکھنے لگی جو کہ 2 حصوں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے فریحہ کی تو ڈر کے مارے جان جانے لگی تھی، جیسے ہاں تو تمہیں سب یاد آ گیا، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن صرف ہمارے لیے۔ آتشی ملکہ نے آنکھوں کو مزید پھیلاتے ہوئے پرنس کی جانب دیکھتے ہوئے پراسرار انداز میں کہا، تم جتنی بھی کوشش کر لو تم اس نایاب چیز تک نہیں پہنچ سکتے فاردان۔ آتشی ملکہ نے اپنے ہاتھوں سے آگ کا گولا بنا کر پرنس کی جانب پھینکا تو پرنس نے اپنے ہاتھوں کو آگے کرتے ہوئے اس کے وار کو اسی پر الٹ دیا۔ نہیں! آتشی ملکہ درد کے مارے چلاتے ہوئے پیچھے درخت پر جا کر ٹکرائی اور نیچے بیٹھتی چلی گئی، اور پرنس نے مڑ کر فریحہ کی جانب دیکھا جو کہ ڈر کے مارے چلا رہی تھی۔ خاموش، ایک دم خاموش، اب تمہاری آواز آئی نا تو میں اس سے بھی بری طرح سزا دوں گا تمہیں۔ پرنس نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے آتشی ملکہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فریحہ سے کہا تو فریحہ نے آتشی ملکہ کی جانب دیکھا جو کہ اب خود کو مکمل سنبھالے غضبناک تیوروں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ فاردان،
پرنس نے مڑتے ہوئے آتشی ملکہ کی جانب دیکھا جو کہ نہایت ہی تیز سے اس کی جانب دیکھتے ہی میں مشغول تھی. میں تمہیں کامیاب ہونے نہیں دوں گی. یہ کہہ کر آتشی ملکہ وہاں سے غائب ہوئی اور اس کے ساتھ ہی پرنس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا. فریحہ جو ناسمجھی سے پرنس کی جانب دیکھ رہی تھی اسے ایک دم سے نیچے بیٹھتے دیکھ کر تبھی پرنس اپنے ہوش و حواس کھو کر نیچے گرتا چلا گیا. لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں. پرنس نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کل کا واقعے کو یاد کرنا چاہا لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں آیا تو فریحہ کی جانب دیکھنے لگا. ایک منٹ تو میرا پیچھا کر رہی تھی اس وقت؟ ہاں. پرنس نے اس کی جانب مشکوک نظروں سے دیکھا. میں کیوں ایسا کروں گی؟ فریحہ نے اٹکتے ہوئے کہا. تو پھر تم کیا کر رہی تھی وہاں؟ پرنس نے اس پر دو ٹوک انداز میں پوچھا. وہ کالے کپڑوں والی لڑکی مجھے گھر سے اغوا کر کے یہاں اس خوفناک جنگل میں لے کر آئی اور تبھی تھوڑی دیر بعد ویمپائر تم آئے تھے وہاں. فریحہ کے پھر سے ویمپائر کہنے پر پرنس نے گھور کر اس کی جانب دیکھا تو ڈر کے مارے فریحہ پیچھے کھسکتی ہوئی درخت سے جا کر ٹکرا گئی تھی. سنو لڑکی، اب اگر تم نے پھر سے ویمپائر لفظ نکالا تو میں سچ میں ویمپائر بن کر تمہاری خون پی جاؤں گا. پرنس نے دونوں ہاتھوں کو فریحہ کی جانب بڑھاتے ہوئے چیخ کر کہا تو فریحہ ڈر کے سے پیچھے ہو کر کھڑی ہوگی. نہیں بولوں گی آپ کو ویمپائر. فریحہ نے ڈرتے ہوئے پرنس کی جانب دیکھا جو کہ دوبارہ اپنے منہ سے ویمپائر نکال گئی تھی. پھر ویمپائر؟ پرنس نے چلاتے ہوئے کہا. وہ غلطی سے نکل گیا ویمپائر. اوہ سوری. اس نے گھور کر دیکھنے سے فریحہ کے منہ سے نکلتے لفظ وہیں دم توڑ گئے. لڑکی بہت شوق ہے نا تمہیں ویمپائر کا دیدار کا؟ پرنس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا. نہیں مجھے نہیں شوق ویمپائر دیکھنے کا، بالکل بھی نہیں. فریحہ ڈر کے مارے اٹک کر بولی. لڑکی تمہیں شوق ہونا مجھے تو ہے ویمپائر دیکھنے کا. کہتے ہی پرنس نے فریحہ کے ہاتھوں کو تھاما اور دوسری سمت بڑھانے لگا اور فریحہ کسی بے جان سی چیز کی طرح پرنس کے ساتھ چلنے لگی. اچھا نہیں کیا تم نے فاردان. آتشی ملکہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے چلاتے ہوئے کہنے لگی اور سامنے کھڑے شیطانی طاقت اسے اس طرح چلاتے ہوئے دیکھ کر اس کے سامنے جا کر اپنے ہاتھوں کو اس کے چہرے پر رکھ کر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے آتشی ملکہ اپنے پہلے روپ میں آ گئی تھی. میری شہزادی، جب میں ہوں تو تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ شیطان نے آتشی ملکہ کی پیشانی پر اپنے سیاہ ہونٹ رکھ دیے. شیطان کے اس طرح کرنے پر آتشی ملکہ کی آنکھوں کا رنگ بلیو سے سیاہ ہو گیا تھا. اب شہزادی ہم کچھ نہیں کریں گے بلکہ اب ہمارا شیر کرے گا. شیطان نے آتشی ملکہ کی جانب دیکھا. تمہیں جو بھی کرنا ہے کرو لیکن وہ فاردان مجھے زندہ چاہیے. اس کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے. آتشی ملکہ کے لہجے میں ایک جنون تھا ایک آگ بھڑک رہی تھی جسے وہ سب کچھ ابھی ختم کرنا چاہتی ہو. نہیں مجھے نہیں دیکھنا ویمپائر. پرنس اس کا ہاتھ تھامے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا. وہ کب سے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانے کی کوشش میں مصروف تھی اور مسلسل مجھے نہیں دیکھنا کی رٹ لگائی جا رہی تھی مگر پرنس اس کے بغیر سنے آگے بڑھ رہا تھا. ڈم ڈم ڈم. تبھی زمین شدت سے ہلنے لگی اور وہ دونوں وہیں کھڑے ہو گئے. تبھی پرنس کو کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تو اس نے فریحہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر آگے سے بنے عجیب و غریب درخت کے اندر داخل ہو گئے تھے. یہ کیا تھا؟ فریحہ نے ڈرتے ہوئے اس سے پوچھا. پرنس نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا ویمپائر. پرنس نے اس کے خوف سے سفید پڑتے چہرے کی جانب دیکھا تو آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے اس کے گال پر رکھتے ہوئے کہا. دیکھو ڈرو نہیں. ویمپائر وغیرہ کچھ نہیں ہوتا اور تمہاری طرح مجھے خود نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. پرنس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نرمی سے اسے سمجھایا. تم سچ کہہ رہے ہو کہ یہ ویمپائر نہیں ہے؟ فریحہ کے پوچھنے پر اس نے ہاں میں سر ہلایا تو فریحہ نے ایک سکھ کی سانس لیا لیکن یہ سکون صرف ایک لمحے کا تھا. جب فریحہ کی نظر سامنے کی جانب گئی تو اس کی چیخ میں گلے میں پھنس گئی. جسے پرنس نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو سامنے ایک ڈائناسور کے قد عجیب و غریب انسان نما درندہ کھڑا ہوا تھا. اب یہ کون سی نئی نسل کا عجوبہ ہے؟ پرنس نے بیزاری سے فریحہ کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا. فریحہ کو یکدم سے اپنے پاؤں پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا تو اسے نیچے دیکھا تو ڈھک رہ گئی. اپنے پاؤں پر موٹا تازہ سانپ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی اور اس کی چیخ اس عجیب و غریب مخلوق کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی. پاگل لڑکی، متوجہ کر لیا نا اس بلا کو؟ پرنس نے غراتے ہوئے کہا اور اس کے پاؤں کو تھام کر اس کے ہاتھوں کو تھام کر اس درخت سے نکلتے ہی سامنے کی جانب دوڑ لگا دی اور اس عجیب و غریب مخلوق کی نظر بھی ان پر پڑ چکی تھی. وہ بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگا. اب کیا ہوگا؟ فریحہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس مخلوق کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھ کر اس نے پرنس سے پوچھا. یا تو ہم اس عجوبے کی خوراک بن جائیں گے یا پھر کسی اور جانور کی خوراک. وہ پہلے سے ڈری ہوئی تھی اور پرنس کی اس بات نے اسے اور ڈرایا. تبھی پرنس نے سامنے سے ایک بہت بڑا سا غار دیکھ کر ایک سکھ کا سانس لیتے
ہوئے اصغار کی جانب بڑھا. تھینک گاڈ. فریحہ نے جب خود کو صحیح سلامت دیکھ کر خدا کا شکر کرتے ہوئے پرنس کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. تمہاری وجہ سے میں اس حال میں ہوں لڑکی. کبھی وہ باجی اور اب یہ عجوبہ, پرنس نے جلتے ہوئے کہا اور جا کر سامنے بہت بڑے پتھر پر بیٹھ گیا. ہاں ہاں, اب اس چیز سے تم لوگ کیسے بچ سکو گے؟ شیطانی ہنسی کو ہنستے ہوئے آتشی ملکہ نے سامنے قدر آویز شیشے کی جانب دیکھا جہاں ان دونوں کے عکس نظر آ رہے تھے. آتشی ملکہ, یہ تو نہایت ہی خطرناک اور چلاک بادشاہ ہے. تم نے دیکھا نہیں اس نے میرے شیر کو کیسے بڑی چلاکی سے ڈاش دے کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا, اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے وہ اسے بھی بڑی چلاکی سے شکست دے گا. شیطان نے آتشی ملکہ کو اس خطرناک چیز کو جانب دیکھتے ہوئے کہا. یہ نظروں سے چھوٹا دکھائی دیتا ہے مگر بے انتہائی خطرناک. آتشی ملکہ نے کہکہ لگاتے ہوئے شیطان کی جانب دیکھا. کہ کیا کر رہے ہو تم؟ فریحہ کو نیند میں اپنے اوپر ایک وزنی چیز سی شے محسوس ہوئی تو اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اپنے اوپر جھکے پرنس کو دیکھا. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میری بے خبری کا فائدہ اٹھا رہے ہو؟ فریحہ نے اسے اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش میں ہلکان ہو کر آخر میں چیخ اٹھی, پر اس پر اپنی چیخوں کا کوئی اثر نہ ہوا. وہ اسی طرح اس کے اوپر جھکے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہا تھا. چپ. تبھی پرنس نے اس کے بولتے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کو کہا اور پھر خود سامنے دیکھ کر اپنے ہاتھ آہستہ سے اس کی سر کے جانب لے جانے لگا جہاں ایک نہایت ہی خطرناک کالا سانپ پھن پھیلائے بیٹھا ہوا تھا. اسے پکڑ کر پرنس نے دور اچھال کر اس کی جانب دیکھا جو کہ شوق کے عالم میں خود سے دور ہٹتے سانپ کو دیکھ رہی تھی. تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ کہ میں نے تمہاری بے خبری کا فائدہ اٹھا رہا تھا. پرنس نے اس کی جانب دیکھا جو کہ اب بھی اس حالت میں سامنے دیکھ رہی تھی. اے لڑکی, چہرے کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تو فریحہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا. میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں لڑکی, پرنس نے بیزاری سے اس کی جانب دیکھ کر کہا. اگر وہ سانپ مجھے کاٹتا تو اسے آگے وہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی. پرنس نے اب غور سے اس کی جانب دیکھا تھا جو بری طرح سے کانپ رہی تھی. تو یہ ہوتا کہ ایک ناگن نے دوسرے ناگن پر حملہ کرتے ہوئے دوسرے ناگن کو مار دیا تھا. کل اخباروں میں یہی خبر چھپا ہوتا. پرنس کے اس کے ڈر کو کم کرنے کے لیے مزاحیہ انداز میں کہا. کیا تم نے مجھے ناگن کہا؟ فریحہ چیختے ہوئے کہنے لگی. ناگن کو ناگن نہیں کہوں گا تو ایک حسینہ کہوں گا. پرنس نے شرارت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. تم ہوگی ناگن, تمہارا پورا خاندان ہوگا. فریحہ نے اس کی جانب دیکھ کر کہا. کیا میں ناگن ہی بولتی تو میں کچھ نہیں کہتا تمہیں. تم نے میری کیا تھا جینڈر ہی بدل دی. پرنس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا تو فریحہ کو جب اپنی بات سمجھ آئی تو اس کی جانب دیکھ کر ہنسنے لگی اور پرنس اپنا سارا غصہ بھلائے اس کی جانب دیکھ رہ گیا. مجھ سے اب اور چلا نہیں جا سکتا. وہ دونوں برف پر مشکل سے چل رہے تھے. دونوں کے پاؤں برف کے اندر دھس رہے تھے مگر وہ دونوں احتیاط سے اپنے پیر برف پر جما رہے تھے کہ تبھی پرنس کو اپنی گردن پر کچھ چبھن سی محسوس ہوئی جسے پیچھے سے کسی نے اس کی گردن پر سوئی چبھو دی ہو. اس نے مڑ کر دیکھا تو اپنے پیچھے کسی کو نہ پا کر اپنے ساتھ چلتی فریحہ کی جانب دیکھا جو کہ احتیاط سے اپنے قدم آگے بڑھا رہی تھی. وہ آہستہ سے نیچے بیٹھتا چلا گیا اور تبھی فریحہ کی نظریں اس پر پڑی تو اس کی جانب بڑھ کر اسے گرنے سے بچانے کی کوشش کی مگر وہ اس میں ناکام ہو کر اس کے ساتھ نیچے گرتی چلی گئی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تبھی تم ٹھیک تو ہو نا؟ فریحہ نے پرنس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے کہا تو پرنس نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا. میری شہزادی, تم آ گئی مجھے بچانے. مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی اپنے شہزادے کو بچانے. پرنس کی بہکی باتیں سن کر فریحہ پیچھے ہٹنے ہی لگی تھی کہ پرنس نے غصے سے اٹھ کر اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے غرا کر کہا. شہزادی, ہم یہ رویہ برداشت نہیں کر سکتے. ہم تمہاری یہ دوری برداشت نہیں کر سکتے. پرنس نے کہتے ہی اسے شدت سے اپنے ساتھ لگاتے بازوں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے کہنے لگا. چھوڑو مجھے, میں نے کہا چھوڑو مجھے. فریحہ مسلسل اسے سے خود کو چھڑوا رہی تھی مگر اس کی گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی. پلیز. ہر طرف برف ہی برف پھیلی ہوئی تھی. بھاگتے ہوئے فریحہ نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا. بھاگتے بھاگتے وہ ایک ہی بڑے برف سے ٹکرا کر نیچے گر کے سامنے کھڑے پرنس کو دیکھنے لگی. جانے دو مجھے, فریحہ نے روتے ہوئے پرنس سے کہا. نہیں, میں تمہیں خود سے جدا نہیں کر سکتا, بالکل بھی نہیں. پرنس کی گمبھیر آواز سے سامنے بنے چھوٹے پہاڑ نما برف نیچے گر گئی اور یہ دیکھ کر وہ فریحہ اور زورے سے چلانے لگی. دیکھو, ڈرو نہیں مجھ سے, میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پرنس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہی تھے کہ یہ دیکھتے ہی وہ فریحہ بے ہوش ہو کر نیچے گرتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی پرنس بھی ہوش میں آ گیا. اس کا رنگ سفید کی آنکھیں آہستہ آہستہ اپنی اصل رنگ میں تبدیل ہونے لگی. یہ کیا ہوا تھا مجھے, اور یہ لڑکی بے ہوش کیوں ہے؟ پرنس نے آگے بڑھ کر فریحہ کا چہرہ تھپتھپایا مگر اس سے فریحہ کو کچھ فرق نہیں پڑا. وہ ویسے ہی بے سدھ پڑی رہی.
ہاں 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 ہاں۔ تبھی پرنس کو اپنے آس پاس ایک جناتی کہکا سنائی دینے لگا، جیسے کوئی اس کی حالت پر مزے لے رہا ہو۔ پرنس نے اٹھ کر غصے سے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا، کون ہو تم اور ایسے جناتوں کی طرح کہکا کیوں لگا رہے ہو؟ سامنے آؤ، میں کہتا ہوں سامنے آؤ۔ پرنس نے غراتے ہوئے کہا، یہ اب ٹھیک نہیں ہوگی۔ پرنس کو اپنے پیچھے ایک بھیانک اور خوفناک آواز سنائی دی تو پرنس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو ایک چھوٹا سا بونا نما شخص کھڑا شرارت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شہزادے، وہ دیکھو، اپنی شہزادی کی جانب۔ اس بونے نے پرنس کو فریحہ کی جانب متوجہ کیا تو پرنس نے مڑتے ہوئے فریحہ کی جانب دیکھا۔ یہ کیا؟ پرنس نے فریحہ کے جسم کو برف میں بدلتے ہوئے دیکھ کر بہت زور سے چلاتے ہوئے کہا، شہزادے، یہ تمہاری خود کی غلطی ہے۔ تم جانتے بھی تھے کہ اگر تمہاری ان خوبصورت نیلی آنکھوں کی جانب کوئی بھی انسان دیکھتا ہے تو وہ برف کی مورت بن جاتا ہے۔ اس بونے نے پرنس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، روحین بابا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ پرنس نے سامنے درخت کی جانب دیکھتے ہوئے اس بونے سے کہا تو وہ بونا پرنس کی جانب حیرت سے دیکھنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس بوڑھے بونے کی آنکھوں میں سے آنسو پھسل کر نیچے برف پر گرتا سالاباری کی شکل اختیار کرنے لگا۔ فردان بابا، بوڑھے بابا نے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے پرنس کی جانب دیکھ کر کہا تو پرنس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ان کو یقین دلایا۔ مطلب کافی کچھ عجیب، مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس ناول کا، بہت مطلب کیا خواب ہے، کیا وہ حقیقت دیکھ رہے ہیں ابھی، یہ کیا پتہ یہ حقیقت میں برف بنی ہے یا صرف خواب تھا اس کا۔ اس دن روحان بابا، میں اور سارا شہزادی کھیل والے کمرے میں تلوار بازی کھیل رہے تھے کہ تبھی سامنے کمرے سے ایک عجیب و غریب آواز سنائی دینے لگی، ہمیں جیسے اس کمرے میں کوئی کچھ پڑھ رہا ہو۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم اور سارا اس کمرے کے اندر گئے تو وہاں انہیں دیکھ کر ہم دونوں دھنگ رہ گئے۔ کون، کس کی بات کر رہے ہیں آپ شہزادے؟ روحین بونے نے فردان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں روحین بابا، یہ میں وقت آنے پر اس غدار کا چہرہ میں خود ایک بادشاہ کی حیثیت سے سب کے سامنے لاؤں گا، لیکن ابھی مجھے اس نایاب چیز کو ڈھونڈنا ہے روحین بابا۔ لیکن پرنس فردان نے فریحہ کی جانب پریشانی سے دیکھا تو روحین بونے نے پرنس کے پریشانی چہرے کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھا۔ تو شہزادے، یہ ہماری ملکہ ہیں، مگر روحین بونے نے شرارت سے پرنس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ آخر میں مایوسی سے پرنس کی جانب دیکھا۔ مگر کیا روحین بابا بولیں؟ پرنس نے بے چینی سے روحین بونے کی جانب دیکھا۔ مگر یہ شہزادی کہ یہ انسان ہے اور اوپر سے اس حالت میں ہے۔ مایوسی سے روحین بابا نے پرنس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر کچھ حل تو ہو سکتا ہے نا روحین بابا؟ پرنس نے روحین بونے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صرف ایک حل ہے شہزادے، روحین بونے نے شرارت سے پرنس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کیا روحین بابا؟ جلدی سے بولیں، پرنس نے جلدی سے کہا اور اس کے جلد بازی کو دیکھ کر روحین بونا مسکرانے لگا۔ اس کا حل نکاح ہے شہزادے، روحین بونے نے پرنس کو اپنی جانب متوجہ پا کر کہا۔ اے شیطانی طاقتیں، مجھے اتنی طاقت بنا دے کہ میں اس سے بدلہ لے سکوں۔ اچانک سے سیاہ زمین پر 2 حصوں میں تقسیم ہونے لگی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے اندر سے ایک بڑا پہاڑ نما برف نکلا اور سامنے کھڑے ایک نہایت ہی عجیب و غریب شکل شخص کے دیکھ کر شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے اپنے ہاتھ اور بلند کرنے لگا۔ یہ پیچھے سے تو نہیں آ گیا، یہ پھر دوبارہ طاقتیں مان رہا ہے چلو شاید دوبارہ مانگ رہا ہو، دیکھتے ہیں بھی۔ اے شیطانی طاقتیں، مجھے اس سے بھی زیادہ طاقتور بنا دے۔ اچانک سے اس شخص کی آنکھیں سیاہ اور نیلی رنگ میں بدلنے لگی اور اس کا جسم بہت زیادہ بڑا ہونے لگا اور اسے دیکھ کر اس نے کے ساتھ ہی خوفزدگی کے عالم میں اس سے دور ہونے لگے۔ اے شیطانی جناتیں، مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنا غلام بنا دوں۔ تبھی وہ بلند آواز میں کوئی منتر پڑھنے لگا اور تبھی اس سے ایک شخص کو سامنے کرتے ہوئے کہا، اے شیطانی طاقتیں، میں اس شخص کو پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں جو کہ گناہوں میں ہی پلا بڑا ہے۔ یہ دوبارہ پیچھے سے کہاں سے لگ گیا؟ نہیں، اس شخص نے اس شخص کے مجسمے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ تو کیا وہ ساری اس کی خواب تھا یا کیا تھا؟ اچھا، یہ دوبارہ سے وہی سین ریپیٹ ہوئے جو پیچھے پڑ چکے ہیں۔ جو حکم آقا، میں ایسا ہی کروں گا۔ اس شخص نے آنکھیں بالکل سیاہ ہو گئی تھی۔ شاباش میرے شیر، اب جاؤ یہاں سے اور اس کو لے کر بھی یہیں آؤ گے تم۔ اس شخص نے پھر سے دوڑتے ہوئے کہا، او تو یہ ہو جو میری سلطنت کو برباد کرنے والے شیطان، اب دیکھو میں تمہاری کیا حالت بناتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب وہ ساری زیادہ سب کچھ اس کو بتا رہے ہیں فردان کو۔ پرنس اور فردان کی آنکھیں گہرے سے نیلی اور لہجہ سر سپاٹ ہونے لگا، جسے دیکھ کر سامنے کھڑے شخص کے ڈر کے مارے ماتھے پر پسینہ چھوٹ گیا، جسے دیکھ کر پرنس طنزیہ مسکرانے لگا۔ آچھی ملکہ، تم کھڑی کیوں ہو؟ ختم کرو اس نہ ہونے والے بادشاہ کو۔ تمہیں کیا لگا فردان بادشاہ میں تم سے ڈر جاؤں گا؟ یہ میرے جیتے جی ناممکن ہے کہ میں ڈروں گا، وہ بھی تم جیسے برف زادے سے۔ ہاں ہاں ہاں۔ آخر میں وہ مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے وہ شاطرانہ انداز میں کہنے لگا، تو فردان بھائی جان، آپ کو کس طرح مارنا پسند ہے، جل کر یا جلا کر؟
آہستہ آہستہ اپنے قدم پرنس کی جانب بڑھاتے ہوئے اس نے سامنے کھڑے پرنس سے مخاطب ہوتے ہوئے مخاطب وہ پرنس سے تھی، لیکن دیکھ اس شیطانی صرف انسان کو طنزیہ انداز میں رہی تھی۔ میری پیاری بہنا، مجھے تو برف سے کھیلنا زیادہ پسند ہے، چلو آج کچھ نیا کھیل دیکھنے کو ملے گا تم مجھے۔ بہنا اسی بہانے پرنس نے اپنے سامنے کھڑی اپنی اس بہن کی جانب دیکھا جو کہ اس مشکل گھڑی میں بھی اس کے ساتھ ہر جگہ موجود تھی۔ ہیں؟ مطلب اس کی بہن تھی؟ اوہ کیوں ڈیئر شیطان صاحب، کیسا لگا ہمارا ڈرامہ؟ ہمیں تو بہت اچھا اور بہت شاندار لگا۔ آج سے ملکہ نے شرارتی انداز میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تم اس نہ ہونے والے بادشاہ کی بہن ہو؟ اس شیطان شخص نے اپنی آنکھیں حیرت سے پھیلاتے ہوئے کہا۔ اس طرح آنکھیں پھیلانے ہوئے وہ انتہائی مزاحیہ خیز لگ رہا تھا۔ کیوں کیا تمہیں کوئی شکایت ہے اس بات سے کہ میں ایک نہ ہونے والی بادشاہ کی بہن نکلی؟ آج کی ملکہ کے انہیں کہہ کر لگاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو کہ ان دونوں کو اپنی سیاہ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ تو چلو تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے ہمارا ڈرامہ سننے کا۔ میری پیاری سی چڑیل بہنا، اس ڈرامے میں سناؤ، اسے ڈرامہ میں سناؤں یا تم سناؤ گی؟ پرنس نے اچھا ٹھیک ہے، واہ مزے کا ہے، سارا ڈرامہ کر رہے تھے۔ پرنس نے شیطان سے کہتے ہی آخر میں شرارتی انداز میں آتشی ملکہ کی جانب دیکھ کر پوچھا، بھائی آپ بالکل بھی نہیں بدلیں گے، پہلے بھی چڑیل اب؟ آتشی ملکہ کے منہ بنانے ہوئے کہا تو پرنس نے اس کے منہ پھلانے پر ایک زوردار کہکا لگایا۔ چلو بہنا شروع کرو، ہم اس مہمان کو اور انتظار کی سولی پر لٹکا نہیں سکتے کیونکہ یہ اچھا سلوک نہیں ہے، مہمان کو برا بھی لگ سکتا ہے۔ پرنس نے آتشی ملکہ سے کہہ کر اس شیطان کی جانب دیکھا جو کہ اس دونوں کو بری طرح سے گھورے جا رہا تھا۔ بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، چل کر بابا جان سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ اس وقت وہ دونوں کھیل کے کمرے میں بیٹھے تھے، تبھی فاردان کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی بہن نے ڈرتے ہوئے کہا، میری پیاری بہنا کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، پھر ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر اسے بھی لگ رہا تھا مگر اس کے سامنے ظاہر کیے بنا وہ اسے تسلی دینے لگا کہ تبھی انہیں سامنے والے کمرے سے عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی، جسے سن کر فاردان تو اٹھ کر آہستہ کمرے کی جانب بڑھا اور وہ بھی ڈر کے مارے جلدی سے فاردان کے پیچھے بڑھنے لگی۔ بھائی یہ کس چیز کی آواز تھی؟ فاردان کی جانب دیکھتے ہوئے ماریانا نے ڈرتے ہوئے کہا تو فاردان نے اس کی خوف سے سفید پڑتی رنگت کی جانب دیکھا۔ ماری سویٹی، بابا نے کیا کہا تھا یاد ہے آپ کو کہ جب انسان کو ڈر محسوس ہونے لگے تو پہلے وہ کس کو یاد کرنا چاہیے؟ ہمیں ظاہر سی بات ہے ماری، ہمیں اپنے اس پاک ذات کو جس میں کوئی شریک نہیں۔ فاردان نے اپنی چھوٹی بہن کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے بابا کے کہے گئے الفاظ کو دہرایا تو اس کی بات کو سن کر وہ بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ بالکل بھائی، ہمیں اس پاک ذات کو یاد کرنا چاہیے، وہ ایک ذات، ایک سچ ہے اور باقی سب کچھ فانی ہے۔ سب کچھ بھائی، انسان آخر یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن یہ دنیا فنا بھی ہو جائے گی، یہ پہاڑ منو مٹی تلے دب جائیں گے اور سمندروں کے پانی سوکھ جائیں گے۔ انسان بے وقوف ہے، نہ سمجھ ہے، کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ سب باتیں وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو اس پاک ذات کے قریب ہو، ہے نا بھائی؟ میں نے ٹھیک کہا نا؟ اپنی بات پوری کر کے آخر میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری بہن اتنی بڑی ہو گئی ہے اور اتنی اچھی باتیں بھی کرنا جان گئی ہے۔ فاردان نے کہتے ہوئے ساتھ ہی آخر میں شرارت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اچھا گھورو مت، اب ہمیں اس کمرے میں سے اس آواز کا پتہ بھی لگانا ہے کہ کس چیز کی آواز ہے آخر یہ۔ فاردان نے ایک دم سے سنجیدہ ہوتے ہوئے اس کمرے کی جانب دیکھ کر کہا، اے شیطانوں کے شیطان، مجھے طاقتور سے بھی طاقتور بنا۔ جب فاردان نے اس کمرے کے دروازے وا کیا تو سامنے ایک شخص سیاہ لباس میں اپنا چہرہ سیاہ کپڑے سے چھپائے عجیب طرح سے آوازیں نکالنے کہہ رہا تھا۔ بھائی یہ آواز؟ ماریانا نے حیرت سے فاردان کی جانب اوہ ماریانا اسی کی دوست ہے، جو اس کی دوست تھی ماریانا، وہ اسی کی بہن تھی۔ ماریانا نے حیرت سے فاردان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ حیرانگی تو اسے بھی ہوئی، اس آواز کو سن کر بے یقینی سی کیفیت میں مبتلا وہ اس شخص کی جانب بڑھا۔ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا آپ نے؟ یہ سب بولیں کیوں کیا؟ فاردان نے آگے بڑھتے ہوئے اس شخص کے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہوئے زور سے چلاتے ہوئے کہا، اور وہ شخص جو اپنی آنکھیں بند کیا اپنا پورا جسم ہلائے کوئی منتر پڑھنے میں مصروف تھا، فاردان کے نقاب ہٹانے سے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگا جو کہ دکھ سے اس شخص کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، ان کا اپنا باپ تھا، اس ریاست کا بادشاہ، جس کی بادشاہت فاردان کے 20ویں سالگرہ کے موقع پر ختم ہونے والی تھی۔ ہاں اچھا ہوا میرے دونوں بچوں نے اپنے اس شیطانی باپ کا شیطانی چہرہ دیکھ لیا، اب مجھے کسی کا بھی ڈر نہیں ہے اور تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔
مطلب تو ان کا باپ ہی نے اتنی اچھی باتیں بتایا، تو ان کا باپ ہی تھا کیا؟ کہکا لگاتے ہوئے آخر میں فاردان کی جانب دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا۔ فاردان نے ان کی آنکھوں کی جانب دیکھا تو اسے وہاں کچھ الگ سا نظر آیا تھا۔ ان آنکھوں میں کسی کو عجیب و غریب چہرہ نظر آ رہا تھا۔ تم ہمارے بابا نہیں ہو سکتے، بالکل بھی نہیں، بولو کہاں ہے ہمارے بابا، بولو شیطانی انسان، ہمیں کیوں بدگمان کرنے کی کوشش کر رہے ہو، ان سے بولو مردود۔ فاردان نے غصے سے اس کی شخص کو پیچھے کی جانب دھکیل کر نفرت سے دیکھتے ہوئے سے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، بہت ہوشیار نکلے تم چھوٹے بادشاہ ہو۔ بادشاہ، ہاں میں تم لوگوں کا باپ نہیں ہوں، بلکہ اس محل میں جتنے بھی افراد رہتے ہیں ان کا سب سے بڑا دشمن ہوں۔ چھوٹے بادشاہ، تمہیں وہ نوکر ہی تو یاد ہوگا جس کو تمہارے اس نام نہاد باپ نے یہ کہہ کر محل سے کیا اس ریاست سے بھی نکلنے کا حکم دے دیا تھا، صرف اس لیے کہ اس کے نوکر نے ایک چھوٹی سی چوری کی تھی۔ اس شخص نے نفرت سے فاردان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تو فاردان کو وہ نوکر یاد آیا جس نے ان کے خاندانی قیمتی پتھر کی چوری کرنے کی کوشش کی تھی، اور اسی کوشش میں جب وہ پکڑا گیا تو اسے محل سے بھی اس کی ریاست سے بھی نکالنے کا حکم اس ریاست کے بادشاہ نے دے دیا۔ تم ایک چھوٹی سی چوری قرار دے رہے ہو شیطان انسان، وہ اس ریاست کا سب سے قیمتی پتھر ہے جسے کسی کے ہاتھوں میں بھی گیا وہ قیمتی پتھر تو وہ ایک طاقتور جنگجو بن جائے گا۔ فاردان نے نفرت سے اس شخص کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اس شخص نے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے ماریانا کو اوپر اٹھایا۔ فاردان کی نظریں اب جب ماریانا کی جانب پڑی تو اس نے غصے سے اس شخص کی جانب بڑھتے ہوئے اسے اپنے چھوٹے ہاتھوں سے پیچھے دھکا دیا۔ تو فاردان کی اس طرح کرنے سے وہ شخص سنبھل نہ سکا اور دور جا گرا، اور ماریانا اس شخص کے لگائے گئے آگ پر گر گئی جو اس شخص نے اس گھٹیا کام کے لیے بھڑکایا تھا۔ اور یہ دیکھ کر کہ فاریان چلاتے ہوئے ماریانا کی جانب بڑھا۔ ہاں ہاں، اب یہ لڑکی تمہیں پہچان نہیں پائے گی، کیونکہ یہ ایک معمولی آگ پر نہیں بلکہ کالے جادو کے ذریعے بنائی گئی آگ پر گری ہے، اور اب یہ لڑکی اپنی یادداشت کھو چکی ہے جو کہ نہ آنے کے لیے۔ اس شخص نے مکرو ہنسی ہنستے ہوئے فاردان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ اور اب چھوٹے بادشاہ تمہاری باری ہے یادداشت کھونے کی۔ ہاں ہاں ہاں۔ آخر میں شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے اس شخص نے فاردان کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر کچھ بڑبڑانے لگا، اور اس کے اس طرح کرنے سے فاردان کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیچے گرتا چلا گیا۔ اور اسے نیچے گرتے ہوئے دیکھ کر اس شخص نے طنزیہ انداز میں کہا۔ چھوٹے بادشاہ، اب میری خالی شیطانی طاقتیں تمہیں ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دیں گی جہاں تم صرف اس دنیا کے بادشاہ ہوگے، اور میں تمہارے اس نہ ہونے والی ریاست کا بادشاہ۔ ہاں ہاں ہاں۔ اس شخص فاردان کو اپنے کالے جادو کے زور پر اٹھاتے ہوئے اس دروازے کی جانب بڑھا جو فاردان کے آگے بڑھنے سے بھی اور بھی روشن ہونے لگا تھا۔ تم آج پھر آئی ہو مجھے پریشان کرنے میں، تمہیں کتنی بار سمجھاؤں کہ میں تمہارا بھائی فاردان نہیں ہوں، میرا نام پرنس ایڈورڈ ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اگر یقین نہیں آتا تو یہ نیوز دیکھو، تمہیں یہ سب پتہ چل جائے گا کہ میں تمہارا فاردان بھائی نہیں بلکہ پرنس ایڈورڈ ہوں، جو کہ اس فلم انڈسٹری کا بادشاہ بھی مانا جاتا ہے مجھے۔ یہ لندن کا ایک سنسان سڑک تھا جہاں پرنس اپنی کار کے سامنے اس پاگل لڑکی کو آتے ہوئے دیکھ کر کار روکتا غصے سے کھولتے ہوئے باہر نکل کر اس پاگل لڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر چیخنے والے انداز میں کہنے لگا۔ آپ میرے بھائی فاردان ہو، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو اپنی کلائی پر بنے اس نشان کو دیکھیں تو آپ کو یقین آ جائے گا، آپ میرے فاردان بھائی ہی ہیں۔ اس لڑکی نے اپنی کلائی اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ تو پرنس نے غصے سے سرخ نظریں اس کی کلائی پر جمائی جہاں ایک تاج نما ٹیٹو کا نشان تھا، اور وہ ٹیٹو بھی عام ٹیٹو کی طرح نہیں تھی، وہ ٹیٹو بالکل مختلف بنی ہوئی تھی۔ تبھی اس لڑکی نے اپنی کلائی پرنس کے ماتھے کی جانب لے جاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کچھ پڑھنے لگی، اور پرنس پہلے اسے گھورنے لگا، پھر اسے غور سے دیکھنے لگا، اور اسے دیکھتے دیکھتے وہ بے ہوش ہو کر نیچے گرتا چلا گیا۔ فاردان بھائی، اس سے آپ کی یادداشت پھر سے واپس آ جائے گی، اور اس شیطان شخص کو یہ بھی اندازہ نہیں کہ ہم دونوں معمولی انسان نہیں بلکہ ہم دونوں طاقتور انسان ہیں، اور شیطان کے اس معمولی جادو سے ہم اپنا اصل کھو دیں گے۔ یہ سوچ کر اس شیطان نے اپنے لیے ٹھیک نہیں کیا۔ پرنس کی پیشانی پر بکھرتے بالوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اس لڑکی نے پرنس کی کلائی کو تھام کر اس نشان کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اب تمہاری خیر نہیں شیطان شخص، اب میرا شیر بھائی اپنے ہوش و حواس میں آ چکا ہے، اور اب ہماری ریاست میں تم جیسے غدار زندہ نہیں بچیں گے۔ ایک ایک کر کے کرے ہیں ہم بدلہ لیں گے تم سے، مردہ انسان، ایک ایک کر کے۔ بس بھائی جاگ جائیں تو تمہاری خبر نہیں۔ اس لڑکی نے کسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جیسے وہ شخص اس کے سامنے کھڑا اس کی باتیں سن رہا ہو۔ ماریانا، اسے ہوش آتے ہی جو شخصیت سامنے کھڑی نظر آئی تھی اسے دیکھ کر اس کے ہونٹوں سے نام ادا ہوا، جسے سن کر سامنے کھڑی شخصیت کی آنکھوں سے سیل رواں بہنے لگا، اور اسے روتے ہوئے دیکھ کر وہ جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھا۔ آج کے بعد میں اپنی چھوٹی سی چڑیل بہن کے آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب بھی نہ آنے دوں گا۔ فاردان پرنس نے ماریانا کی آنکھوں سے بہتے اشکوں کو صاف کرتے ہوئے آخر میں شرارت سے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ بھائی، آپ کبھی نہیں بدلیں گے، اور نہ ہی بدلنا ہے آپ کو، سمجھے، ورنہ میں نے آپ کو جلا دوں گی قسم سے۔ ماریانا نے
اس کے مضبوط بازوں پر ایک مکہ جھڑتے ہوئے کہا تو اس نے مصنوعی کراہ پڑھتے ہوئے کہا، ہائے میری ظالم چڑیل بہن، بہت زور سے مارا ہے تم نے اپنے اس معصوم بھائی کو۔ کیا معصوم؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی۔ اس دن جب میں نے آپ کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تو مجھے آپ کے کمرے میں پتہ ہے آپ کی بے شرمی کا سامان ملا۔ ماریانا نے شرارت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پرنس او فادان کی جانب دیکھا، جو کہ اسی جانب آنکھیں پھاڑ دیکھ رہا تھا، اور اس طرح ماریانا کو دیکھتے ہوئے بہت ہی کیوٹ لگ رہا تھا۔ ماریانا کو تبھی فادان نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ تم چور بھی ہو میری چھوٹی سی چڑیل؟ وہ بھی آخر اس کا بھائی تھا، کیسے اپنی حیرت اس پر ظاہر کرنے دیتا؟ بلکہ وہ تو اس نے بھی بالکل ماریانا کی طرح شرارتی انداز میں اسے چڑیل کہا۔ وہ جانتا تھا کہ ماریانا چڑیل لفظ سے کتنی چڑھتی ہے۔ بھائی آپ نے مجھے چڑیل کہا، اب میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی، اب میں اس کو آپ کے خلاف کر کے رہوں گی، دیکھنا آپ۔ ماریانا نے چلاتے ہوئے فردان سے کہا، چڑیل کس کو میرے خلاف کرو گی؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر فردان نے ماریانا کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کی جانب دیکھ کر پوچھا، وہی جو آپ کی معصومیت کی گواہ، جو آپ کے کمرے میں آپ کی دیوار پر بہت ہی شان سے آویزہ ہے؟ اور بھائی ویسے آپ کی پسند کو داد دینی پڑے گی، واللہ کیا قدرت کی حسین شاہکار ہے وہ بھائی۔ مرحانہ نے فردان کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے کہا، چڑیل بہن تم کسی شاہکار کی بات کر رہی ہو؟ میں نہیں سمجھا، ایک منٹ، تم کہیں اس تصویر کی بات تو نہیں کر رہی چڑیل بہنا؟ فردان نے چیختے ہوئے کہا تو ماریانا نے ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اور آپ بے فکر ہیں بھائی، میں اس شاہکار کو ڈھونڈ کر آپ کے سامنے کھڑی کروں گی انشاءاللہ، ماریانا نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ پرنس کیوں کیا تم نے ایسا، کیوں؟ ایک شخص نہایت ہی خوبصورت مورت کے سامنے کھڑا، اسے چھو کر جیسے اس مورت کے اندر احساس سے عاری وجود کو محسوس کرنے لگا ہو، مگر وہ حساس سے عاری وجود اسے، اچھا یہ پہلے جو سب پہلے ہم کر رہے تھے نا، جو سب یہ سب کچھ جو خوابوں میں دیکھتے تھے، یہ سب کچھ اب حقیقت ہو رہا ہے، وہ پہلے خواب تھے ان کے، اب یہ حقیقت ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں لگ رہا ہے ڈبل بار چیزیں آ گئی ہیں۔ اس احساس سے عاری وجود اسے محسوس کر سکتی تھی، دیکھ سکتی تھی، مگر اسے چھو نہیں سکتی تھی۔ اس چیز کا اندازہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس شخص سے ضد نہ کرتی اس چیز کے لیے، جو کہ اس شخص کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی نقصان کا باعث بن چکا تھا۔ پرنس یہ دوری تم نے ہی قائم کی ہے، تو اب یہ آنسو کیوں؟ اس مورت کی آنکھوں سے سیال رواں بہتے دیکھ کر وہ کہنے لگا، جو کہ اس مورت کی آنکھوں سے بہہ کر پھر سے برف کی شکل اختیار کرنے لگے تھے، تمہیں پتہ ہے پرنس، جب میں نے پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے کیا فیلنگ محسوس ہو رہی تھی؟ مجھے ایسے لگا کہ مجھے ایک حسین زندگی سے ایک پاک ذات سے پھر سے نوازا ہے تم نے۔ یقین نہیں کرو گی کہ مجھ سے ایسا شخص جو اس عشق کو وقت کا ضیاع سمجھتا تھا، آج دیکھو وہی شخص محبوب کے سامنے کھڑا اس حالت میں دیکھتے ہوئے تکلیف محسوس کر رہا ہے، بے انتہا تکلیف ہو رہی ہے مجھے تمہیں پرنسس، اچھا اوپر پرنسس، میں پرنس پڑھ رہی ہوں، یہ پرنسس ہے، اس طرح دیکھتے ہوئے، اور بھی اس ریاست کا بادشاہ فاردان اور تمہارا پرنس بے بسی سے کھڑے صرف یہ سب دیکھ رہا ہوں۔ فاردان نے فاریہہ کے چہرے کی جانب اپنے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کا چہرہ چھوتے ہوئے اپنی آنکھوں بند کر کے جیسے اسے محسوس کرنے لگا، اور فاردان کے چھونے سے اس مورت میں کچھ ہلچل ہونے لگی، جسے محسوس کر کے فاردان نے اپنی آنکھیں کھول کر فریحہ کی جانب دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا، وہ مورت آہستہ آہستہ پگھلنے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ گرنے والے انداز میں اس کے کندھے سے آ لگی۔ تمہیں کیا لگا کہ میں سب کچھ بھول چکا ہوں، اپنا نام تک، اپنی بہن ماریانا کو بھی؟ تو یہ تمہاری پہلی غلطی، اور اس لڑکی کو معمولی تصور کر کے یہ تمہاری دوسری غلطی، اور دوسری غلطی میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس وجہ سے وہ لڑکی خاص ہے، اور سب سے آخر میں تمہاری غلطی یہ تھی کہ تم ماریانا کو صحیح سے پہچان نہ پائے۔ فردان نے اس شیطان کو سب چیزیں کلیئر کرتے ہوئے آخر میں اپنی اور ماریانا کی یادداشت کیسے آئی یہ راز بھی بتا دیا اس نے، اور یہ سب سن کر وہ شیطان حیرت زدہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بھی ہار مان جاؤں گا تم سے نہ ہونے والے بادشاہ؟ تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے، نہ کبھی شیطان ہار مانتا ہے اور نہ ہی کسی کو جیتنے دیتا ہے۔ شیطان نے مسکراہٹ لبوں پر لا کر اس شیطان نے فاردان کو اوپر کی جانب دیکھنے کا اشارہ کیا، تو فاردان کی جب نظریں اوپر اٹھی تو اٹھتی ہی چلی گئی۔ فاریانا کو اوپر آسمان کی بلندیوں پر دیکھ کر اس نے غصے سے اس شیطان کی جانب دیکھا، جو مکروہ ہنستے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہی ہے نا میری دوسری غلطی، نہ ہونے والی ریاست کے بادشاہ؟ فاردان کی جانب دیکھ کر اس شیطان نے فریحہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، تو فاردان نے غصے سے آگے بڑھتے ہوئے اس شیطان کی جانب ایک برف کا طوفان بنایا، اور وہ شیطان اس اچانک آفتاب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے، جو تم نے اس کا استعمال کر کے تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اس کی سزا میری طرف سے یہ تھا تمہارے لیے۔ اب تم پاگلوں کی طرح گلیوں میں بچوں کے چھیڑنے پر ہی گزارو گے، اور میں نے کہا تھا نا
کہ دوسری غلطی تم نے اس لڑکی کو معمولی جان کر کی ہے، جو کہ بالکل بھی معمولی انسان نہیں ہے بلکہ ایک نایاب تحفہ ہے اس ریاست کے لیے اور میرے لیے۔ یہ وہی نایاب چیز تھی جس کا ہمارے علاوہ تم جیسے شیطان بھی تلاش کر رہے تھے، جو کہ آخر کار ہم جیسے نیک فطرت کے ہاتھوں میں آ گئی۔ فاردان نے اپنے نیلے برف جیسے سرد آنکھوں کو اس شیطان کی آنکھوں سے ٹکراتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اور وہ شیطان جو اس کی آنکھوں کو یکدم سے اپنی آنکھوں کی جانب آتے ہوئے دیکھ کر بھی وہ اپنی آنکھیں بند کر ہی رہا تھا کہ اپنے جسم میں جلن محسوس کرتے ہی اپنی آنکھیں پوری طرح کھولتے فاردان کی جانب دیکھنے لگا، اور اس طرح دیکھتے سے وہ برف کی مورت کی صورت اختیار کرنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی وہ شیطان کا سایہ اس ریاست سے ختم ہونے لگا، جس کی وجہ سے ہر طرف سفید رنگ چھا گیا تھا۔ اندھیرا آہستہ آہستہ سے چھٹنے لگا۔ مزے کا تھا، ابھی تھوڑا سا اور ہے، مزے کا تھا، کافی مطلب ڈفرینٹ تھا۔ فریحہ مائی پرنسس پلیز اپنی آنکھیں کھولو۔ فریحہ پرنسس مائی پرنسس پلیز اپنی آنکھیں کھولو پلیز، ورنہ میں مر جاؤں گا اس صدمے سے۔ جان پلیز اپنی آنکھیں کھولو۔ فاردان اپنے شاندار کمرے کے جہازی سائز بیڈ کی جانب بڑھتے ہوئے فریحہ کے بے جان وجود کو دیکھتے ہوئے زور سے چلاتے ہوئے کہنے لگا، بھائی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب دعا ہی فریحہ بھابھی کے لیے دوا کی طرح کام آئے گی۔ اب ہمیں صرف ان کی صحت تندرستی کے لیے اس باری تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے۔ ماریانا نے اس کے مضبوط کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو ماریانا، مجھے اس پاک ذات سے ہی رجوع کرنا ہے۔ یہ کہہ کر فاردان اٹھ گیا اور وضو کرنے واش روم کی جانب بڑھ گیا، اور ماریانا نے فریحہ کی جانب دیکھا جو بے خبر موت کی وادی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے اللہ، تو ہی انسان کے دلوں کا حال جانتا ہے، تو ہی انسان کی ہر غلطی کو معاف کرنے والا، میری بھی غلطی کو معاف کر دے۔ اے میرے رب، مجھے میری فریحہ سے ملا دے، مجھے اس کا محرم بننا نصیب فرما۔ اے میرے رب تعالیٰ، میرے دل کو شیطان کے شر سے بچانا۔ رب پاک ہمیں ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا، آمین۔ وہ آسمان کی بلندیوں کی جانب دیکھتے ہوئے دعا کی صورت میں ہاتھ اٹھائے رب تعالیٰ سے اپنی ان ساری غلطیوں کی معافی مانگ رہا تھا، اور فریحہ کی زندگی اور اس کا ساتھ مانگ رہا تھا۔ اور وہ رب تعالیٰ اپنی پسند کی اپنے بندے کو آزمائش دیتا ہے تو اس بندے کی صبر کو دیکھتا بھی ہے، اور اس بندے کی آزمائش ختم ہونے کے بعد اسے ایک روشن اور چمکدار دن بھی عطا کرتا ہے وہ رب تعالیٰ۔ یہ پرنس کس کا نام ہے آپ میں سے؟ ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ سے نکلتے ہی ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تو ماریانا جو سامنے کھڑی ڈاکٹر کی بات سن رہی تھی، تو اس نے اپنے قدم ہسپتال کے چھوٹے سے مسجد کی جانب بڑھائے اور جا کر اس چھوٹے سے مسجد کے اندر داخل ہو کر سامنے دیکھنے لگی تو فاردان سجدے میں گرا ہوا تھا۔ بھائی خوشی کی بات ہے، فریحہ بھابھی نے ہوش میں آتے ہی پہلا نام آپ کا لیا ہے۔ جب اس نے نماز ادا کرتے ہی اس نے ادب سے جائے نماز سامنے ٹیبل پر رکھ کر اس کی جانب دیکھا تو ماریانا نے بھی خوشی سے چور لہجے میں اس سے کہا، تو اس کی باتیں سن کر اب اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ کیا تم ٹھیک کہہ رہی ہو ماریانا؟ فاردان نے خوشی سے ماریانا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے گھماتے ہوئے کہا، تو ماریانا نے ہنستے ہوئے اپنے سر ہاں میں ہلایا۔ خدا کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تم؟ یہ لفظ فاردان کو یاد آتے ہی وہ ایک بار پھر سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ پرنسس، اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں جیتے جی مر جاتا۔ فاردان نے فریحہ کی جانب دیکھا جو اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اب کون سا نیا ڈرامہ رچا رہا تھا۔ پہلی بات مسٹر پرنس، میرا نام فریحہ ہے، پرنسس نہیں، سمجھے؟ اور مجھے کچھ ہوتا بھی تو کس خوشی میں جیتے جی مرتے؟ ہاں بولو مجھے مسٹر پرنس۔ فریحہ اس کی حالت میں بھی اس سے لڑنے سے ہار نہ آئی، اور فاریان اس کی چلتی زبان کو حیرت سے دیکھنے لگا، اور فاردان کو حیرانی سے فریحہ کی جانب تکتے پا کر ماریانا ہنسی ضبط کیے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میں کسی بھی سریحہ کو نہیں جانتا، میں صرف اپنی پرنسس کو جانتا ہوں جو کہ اس حالت میں میری وجہ سے پہنچی ہے، اور رہی بات جیتے جی مرنے کی، یہ میرا اور میری پرنسس کا معاملہ ہے۔ فاردان نے بھی اسی کے انداز میں کہا، اور اب حیرانی کی بات بھائی فریحہ کی تھی۔ ایک منٹ مسٹر پرنس، تو پھر یہ تم کب سے پاگلوں کی طرح پرنسس کر رہے ہو تھے؟ وہ سب کیا تھا؟ ہاں، فریحہ نے غصے سے فاردان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، وہ سب میرا محبت بھرا انداز تھا مائی پرنسس۔ فاردان نے فریحہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، شرارتاً کہا، تم کیا کسی ریاست کے شہزادے ہو جو اس طرح مجھے بار بار پرنسس کہہ رہے ہو؟ اب تو مجھے بھی فیل ہو رہا ہے کہ میں ایک شہزادی ہوں۔ فریحہ نے فاردان کی جانب دیکھ کر کہا، ملکہ ہو لیکن میرے دل کی، اور شہزادہ تو نہیں، بہت جلد بادشاہ ضرور بن جاؤں گا کسی ریاست کا۔ فاردان نے محسوس کن انداز میں فریحہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بڑے آئے خود کو کسی ریاست کا بادشاہ ماننے والے۔ فریحہ نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا،
آج میں آپ کو اتنا خوش دیکھ رہی ہوں جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا آپ کو، اتنا خوش۔ ہم نے خیر ہے آج کیا کوئی بڑی محفل جمائی گئی ہے یہاں؟ آج اس ریاست میں خوشیوں کے موسم کھل اٹھے تھے، ہر طرف پھول ہی پھول اور خوشبو ہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور یہ سب اپنے نئے بادشاہ کی تاج پوشی کے لیے اس ریاست کے لوگوں نے اپنی خوشی کے لیے اتنا خوبصورت اہتمام کیا تھا۔ اور وہ اپنی شاہی کمرے کی بلند کھڑکی کے سامنے کھڑا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا، تبھی اسے اپنے کندھے پر ایک نرم سی چیز محسوس ہوتی ہے، تو اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے اس کی ملکہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ آج ہمارے لیے اعزاز کا دن ہے ہماری پیاری سی ملکہ، ایک آپ کو پانے کی اور اس ریاست کے لوگوں کی محبت پانے کی۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے اس سے کہا، تو وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی نظریں نیچے جھکا گئی، اور اس کی اس حرکت پر وہ جاندار کہکہ لگا کر سامنے لگے شیشے پر نظر آتے عکس کو دیکھنے لگا۔ اب اور کتنا مجھے فارمل بننا ہوگا پرنس ایڈورڈ۔ فریحہ نے شرارتی سے اسے ایڈورڈ کہتے ہی اس کی جانب دیکھا، جو کہ اس کی جانب آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا، اور اسے اس طرح اپنی جانب دیکھتے پا کر وہ یکدم سے کہکہ لگانے لگی، اور فردان کو لگا جیسے اس کے آس پاس روشنی بکھر گئی ہو۔ کوئی ہنستے ہوئے بھی اتنا خوبصورت لگ سکتا ہے، یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، اور جس فیلڈ میں وہ اس دنیا میں تھا، اس فیلڈ میں اس نے خوبصورت اور دلکش لڑکیاں اپنے آس پاس دیکھی تھی، مگر اس کی طرح معصومیت اس نے کسی میں نہیں پائی تھی۔ جو پہلی ملاقات میں اس نے فردان کو دکھائی دی تھی، اور جو کسی بھی احساسات سے کو محسوس نہیں کرتا تھا، وہ ایک لمحے میں اس نے جانا کہ عشق ایک ایسی احساس ہے جس سے انسان خود کا بھی نہیں رہتا، بلکہ اپنے محبوب کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ کہاں کھو گئے میری سلطنت کے بادشاہ؟ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھوں کو لہراتے ہوئے فریحہ نے معصومیت سے اپنی موٹی آنکھوں کو پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ اس کے میری سلطنت کے بادشاہ کہنے پر اس کے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی، جسے پلکیں چپکاتے وہ مبہوت زدہ رہ کر دیکھنے لگی۔ کہاں کھو گئی میری سلطنت کی ملکہ؟ فردان نے اسی کی طرح شرارت سے آنکھیں پھٹپٹاتے ہوئے کہا، تو اس نے گھور کر اسے دیکھا، جو کہ اسے اسی طرح گھورنے پر کہکہ لگانے لگا۔ اگر آپ لوگوں کا یہ آپ کا یہ میلو ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ دونوں جو ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے، اس آواز پر ہوش کے دنیا میں آتے ہی ان دونوں نے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں دروازے کے بیچوں بیچ ماریانہ کھڑی ان دونوں کو اپنی خوبصورتی آنکھوں سے شرارتی انداز میں دیکھ رہی تھی۔ چڑیل، تم جب بھی آنا غلط وقت پر ہی آنا، تھوڑی دیر بعد نہیں آ سکتی تھی تم؟ فردان کا سارا موڈ اس کے آنے سے خراب ہو گیا تھا، اور ماریانہ کی جانب دیکھ کر اس نے غصے سے کہا، اگر میں تھوڑی دیر میں بعد آتی تو پھر میں اکیلے نہیں بلکہ بادشاہ سلامت آپ کی سلطنت کے لوگوں کے ساتھ یہاں تشریف لاتی۔ ماریانہ نے سامنے بلند کھڑکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو ان دونوں نے نیچے بہت سے لوگوں کے ہجوم دیکھا جو کہ سلطنت کے بادشاہ کے تاج پوشی کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میری پیاری سی چڑیل بہنا، تم آئی ہوئی ہو وہی کافی ہے، اب میں خود ہی جا رہا ہوں، ورنہ اصل میں یہ پیارے سے لوگ یہاں آ جائیں گے اپنے بادشاہ کی دیدار کرنے کے لیے۔ فردان نے اپنی شاہی پوشاک کے آنکھوں آئینے میں تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بھائی یاد ہے نا کیا کہا تھا میں نے آگ سے؟ ماریانہ نے اسے کچھ یاد دلاتے ہوئے کہا، تو اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں فریحہ اور ماریانہ کھڑی تھی، تو اس نے ماریانہ کی جانب قدم بڑھائے اور جا کر ماریانہ کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کر اسے محسوس کن انداز میں دیکھنے لگا۔ چڑیل بہنا، ڈرانا اسے جو تم سے ڈرتا ہے، میں نہیں سمجھی میری چڑیل بہنا۔ اس نے گالوں کو کھینچتے ہوئے فردان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بھائی بہن کی محبت کو فریحہ مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اب تم دونوں یہ بہن بھائی والا ڈرامہ ختم کرو ہوا ہے تو میں کچھ بولوں؟ فریحہ نے ان دونوں کو جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں بھابھی محترم؟ ماریانہ نے فریحہ کی جانب دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا، تو اس نے چڑھ کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ محترم تم نے کس کو کہا لڑکی؟ فریحہ نے لڑکا عورتوں کی طرح بازو ہاتھوں کو نچاتے ہوئے کہا، تو فاریان نے اس کے اس روپ کو بڑی محبت سے دیکھا۔ بھابھی محترم، آپ کو اور کس کو؟ بھائی کیا آپ سے دوسری شادی بھی رچا لے اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ یہ ٹھیک نہیں کیا آپ نے۔ ماریانہ نے بڑے دکھ سے فردان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، چڑیل میں نے صرف ایک شادی جیسی غلطی کی ہے، اور یہ غلطی بہت ہی زبردست تھی میرے لیے۔ فریحہ کو اپنی جانب گھورتے ہوئے پا کر آخر میں اس نے سنبھل کر کہا، اور اسے پینترا بدلتے دیکھ کر ماریانہ اپنی ضبط سے ہنسی روکتے ہوئے فردان کی جانب دیکھا جو اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ بھائی میں تو چلی، ماریانہ نے دروازے کی جانب مڑتے ہوئے کہا، تو فردان اس کی جانب بڑھ گیا، مگر بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ نیچے سیڑھیوں کی جانب
بڑھ گئی تھی، جہاں بادشاہ کے استقبال کے لیے بہت سے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ ختم شد، یہاں پہ ہمارا پیارا سا ناول ختم ہوتا ہے۔ مجھے اچھا لگا، مطلب مجھے بہت اچھا یونیک سا لگا نا، میں نے ایسا ناول پہلے نہیں پڑھا۔ ہوپ سو میرے آپ لوگ کو بھی یہ ناول بہت یونیک سا لگا ہوگا۔ اور یہ جو پہلے میں نے ایک ناول پوسٹ کیا تھا نا، سعدیہ شاہ کا جو ایک ناول تھا، کیا نام تھا اس کا، فیری لو، ہاں یہ تھوڑا اس سے ملتا جلتا اس طرح کا تھا، مطلب اسٹوری بالکل ڈفرینٹ تھی، مطلب اسی طرح اس سے پری تھی، اس مطلب میجیکل تھا یہ ناول۔ تو ایک ناول ایک ریڈر نے کمنٹس بھی کیا تھا کہ جو ہے نا آپ جو ہے نا ایسے ہی ناول کس طرح کے کوئی اور ناول بھی پڑھیں نا، تو میں نے اسی لیے اس طرح کا ناول ڈھونڈا اور مجھے یہ ملا۔ ہوپس آپ سب کو اچھا لگا ہوگا، اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا۔ ملتی ہوں آپ سے میں کسی اور ناول میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔